अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रोही आई-10 के साथ मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरे और दुरूद पाक पढ़ते हैं ताकि आप पर रहमतें फजीलतें नाजिल हों। उसके साथ साथ जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और मौज़ूआत पर जाने से पहले हम ये बात बता देगा जैसे कि नवंबर का आखिरी दिन है और इस हवाले से दिसंबर का आगाज होने लगा है। तो दिसंबर में और सर्दी अभी तक मुल्तान में उतनी नहीं आई जितनी हम समझते हैं कि दिसंबर में सर्दी आ जाएगी और मौसम ठंडा यख होगा। अभी तक उस तरह का मौसम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और बात का भी ख्याल करना है कि मौसम जैसे चेंज हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्लू वगैरह तो हर जगह में नजर आ रहा है। हर फैमिली मेंबर में एक आधा बंदा इसका शिकार है और इस हवाले से ख्याल भी रखें। उसके साथ साथ जो हमारे आसपास लोग हैं, एक हुकूमत की जानिब से पनाहगाह का भी एक अच्छा सेटअप शुरू किया गया, लेकिन वो इतना वसी मार्जिन में नहीं है कि हम कह सकेंगे वो सबके लिए काफी होगा। हम देखते हैं कि रोड पर हमें लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आते हैं और सर्दियों में तो इस हवाले से उनका लाजमी ख्याल करना, उसके साथ साथ अपने हमसायों का, अपने आसपास इस चीज का ख्याल रखना है कि सर्दी की वजह से कोई ज्यादा मुतासिर तो नहीं हो रहा। किसी के पास अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो हम सबको चाहिए कि अगर हम वो मिलजुल के कर सकते हैं तो वो हमें फराहम करना चाहिए, क्योंकि एहसास अगर हम रखेंगे तो एहसास सबसे बड़ी चीज है और एहसास रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और जी हमें हमारा इस्लाम भी इसका हुक्म देता है और इंसानियत का बुनियादी रूल भी यही है कि अगर आप बेहतर माशरा चाहते हैं तो एहसास का जो एलिमेंट है, एहसास का जो फैक्टर है, उसको मजीद परवान चढ़ाएं और अपने साथ जो लोग हैं, अपने चाहे वो इंसान हैं या दीगर मखलूक़ात हैं जैसे एनिमल्स हैं, हम देखते हैं कि उनके हवाले से भी हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए। हम जरा जाएंगे अपने मेहमानों की जानिब और आज जो हमने मौज़ूआत का इंतखाब की है उस हवाले से बात करें। हमारे वालिदैन एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं और हम जब इस दुनिया में आते हैं तो वालिदैन के सबब आते हैं और जिस तरह से वो हमारी परवरिश करते हैं पहले दिन से लेकर और उसके साथ साथ जब तक वो हयात होते हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को कामयाब देखें, वो अपनी औलाद को खुश देखें और वालिदैन जितनी भी मेहनत करें उसके बाद उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों के चेहरों पर खुशी हो, किसी किस्म का गम ना हो, वो हर वक्त कामयाब और उसके साथ साथ खुश देखना चाहते हैं। तो वालिदैन के बारे में अल्लाह भी यही कहता है कि उनकी बात मानो, उसके साथ साथ ये तक कहा गया कि उनको उफ तक ना कहो और कोई बात अगर आपको बुरी भी लगे तो उस हवाले से आपको यही कहा गया कि आप उस पर खामोश रहो और उनकी ताज़ीम करो, उनका अदब करो, एहतराम करो। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ख़वातीन के हवाले से भी बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि आजकल माशरे में जो देख रहे हैं मुख्तलिफ, अगर हम कोर्ट की बात करें तो फैमिली केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और छोटे छोटे झगड़े होते हैं, बात आम सी बात स्टार्ट होती है और पता नहीं कहां तक पहुंच जाती है, फिर तलाक तक ये बातें चली जाती हैं। आखिर रीजन क्या होती हैं और ऐसा क्यों हो रहा है माशरे में। उसके साथ साथ हम खवातीन वर्क प्लेसेस पे और इसके अलावा पॉलिटिक्स में किस तरह से वर्क कर रही हैं इस पर भी हम बात करेंगे। हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब। ख्वाजा साहब आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नबी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसकी अनायत हैं हम पर बरस रही हैं माशाल्लाह। हम आपसे मजीद भी इस सवाल से बात करेंगे और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मौजूद हैं, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं हाईकोर्ट बार की एडवोकेट नौशीन बलोच साहबा। मैडम आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। और काफी अच्छा लगता है कि हमारे हाईकोर्ट बार में खवातीन भी नुमाइंदगी करती हैं और साउथ पंजाब से नुमाइंदगी इस तरह की। हम इस सवाल से भी जानेंगे कि इलेक्शन कितना मुश्किल होता है, इलेक्शन में कंटेस्ट करना। उसके साथ साथ हमारे यहाँ बात होती है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो खवातीन किस तरह से अपनी जगह बना रही हैं और खवातीन को मौका मिलना कितना लाजमी है। और हम कोर्ट्स की बात करें तो ज्यादा केसेस तो खवातीन के भी आ रहे होते हैं, फैमिली केसेस की बात करें तो उनका तल्लुक खवातीन से होता है। इस सारी सूरत पे बात करेंगे। अपने मेहमानों की जानिब जाने से पहले जिससे हमारा सेगमेंट होता है आज नेकी की बात, पहले वहां चलते हैं कि देखते हैं कि आज हमारे मजहबी स्कॉलर कौन सी नेकी की बात बताते हैं, तो पहले वहां चलते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मेरा मैसेज और पैगाम ये है कि अपने भाइयों के लिए वो चीज़ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। मुझे बुखारी की रिवायत याद आ गई
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई के लिए वो पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है, ये ईमान की अलामत है। आज हम अपने लिए अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, अपने भाई के लिए बुरी चीज़ का इंतखाब करते हैं। इससे मालूम हुआ हमारे दिल में कामिल दर्जे का ईमान नहीं है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। यकीनन अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और क्या खूबसूरत बात है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करते हैं। हम इंतज़ार करना पसंद नहीं करते तो हम लोगों को इंतज़ार कराते हैं। अगर हमें अल्लाह कोई मौका भी दे तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, टाइम नहीं दे रहे होते। तो उसके साथ साथ अपने अल्फाज में, उसके साथ अपने जज्बात में, अपने रवैयों में भी वो चीज़ लानी चाहिए कि जो चीज़ हमें नागवार गुजरती है, जो हमारी तबीयत पे नागवार गुजरती है, तो वो किसी और की तबीयत पे भी नागवार गुजरती होगी। तो ऐसी बातों से हमें अवॉइड करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ख्वाजा मुदस्सिर सिद्दीकी साहब, पहले तो बताएं कि आजकल जो मौसम चेंज हुआ है, अब तो हम कह थक गए, मौसम चेंज हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, सर्दी आ नहीं रही। तो मुल्तान की शुरू से इस तरह रहा है कि नवंबर खत्म हो जाता है, दिसंबर शुरू हो जाता है, लेकिन सर्दी नहीं आती। नियाज़ी साहब, मैं पहले ये कहा करता था कि मुल्तान का जो मौसम है ये ड्रामाई अंदाज का मौसम है, और ये जैसे सर्दी जाते जाते फिर आ जाती है और गर्मी जाते जाते फिर आ जाती है। कल का दिन जो है 29 नवंबर का सर्द दिन था, रात भी ठंडी थी, जबकि 28 को बहुत गर्मी थी। तो अब सुबह मौसम अच्छा है, दोपहर में फिर गर्मी हो जाएगी, रात को ठंड पड़ जाएगी। तो ये मौसमों का ताल्लुक जो है इसका खालिक मालिक तो अल्लाह ही है, बेशक वो बेहतर समझता है कि जमीन को कब किस मौसम की जरूरत होती है। तो मुल्तानी वैसे भी ज्यादा गर्मी सहते हैं। मुल्तान के जो 4 तहफ़ मुल्तान को अल्लाह ने दिए हुए हैं, गर्द गदागर गर्मी गोरिस्तान, तो उसमें गर्मी को हाईलाइट किया है। बिल्कुल। और गर्मी यहाँ का पसंदीदा इंसान वैसे भी फकीराना नेचर का होना चाहिए। तो गर्मी जो है वो मेरे ख्याल में अब जाने को है, रुखसती का वक्त आ गया है। हैरत की बात, हम नवंबर में बैठ के कह रहे हैं कि गर्मी जाने को है। जी इंशाल्लाह सर्दी आएगी और खूब आएगी इस दफा। मैडम आप क्या कहेंगे, मौसम आपको कौन सा पसंद है? मौसम वैसे तो गर्मियां भी अच्छी होती हैं। अब वो तो मजबूरी में हम कहते हैं क्योंकि 10 महीने गर्मी रहती है। नहीं, उसका ये एक फायदा ये होता है कि दिन बड़ा होता है, आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब सर्दियां ये होती है कि शाम को तकरीबन 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, तो एक टाइम शॉर्ट हो जाता है। उसमें फिर जब रात आती है तो वो एक्टिविटीज नहीं रहती है। दिन में आप मामलात करते हैं लोगों से, इस हवाले से मुझे सर्दियों में थोड़ा सा ये होता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सर्दियां में चाय पसंद, हम तो सर्दियां हो या गर्मियां हो, चाय तो हमारी लाजमी रहती है क्योंकि वकना है। काम करते रहते हैं तो फिर थकावट होती है, तो चाय हमारी सर्दियों में भी चलती है, गर्मियों में भी चलती है। चाय पे काफी शायरी भी की गई है और चाय को लोग पसंद भी करते हैं। कहते हैं जो लोग ज्यादा लिखते हैं, सोचते हैं, लोगों से डील करते हैं, वो चाय लाजमी पीते हैं। ये चाय देखें, हम जो चाय पी रहे हैं आजकल, दूध पत्ती की चाय, ये तो हकीम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था कि ये तो हम रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। अच्छा, ये चाय तो नहीं है। चाय तो वो है जो ग्रीन टी जिसको हम कहते हैं, ये जिसको पूरी दुनिया में, ये सिर्फ हिंदुस्तान में पी जाती है दूध वाली चाय, बाकी ममालिक में दुनिया में ये वाली चाय नहीं पी जाती। ये सिर्फ हिंदुस्तान की जो सब पूरे खिते का खास है कि वो ये हमने अंग्रेज को भी लगा दी थी जब वो यहाँ इक़्तिदार में था या यहाँ उसकी हम गुलामी में थे, तब वो अंग्रेज भी यहाँ के लोगों को देख के पीना। हमारे जो मशरूबात है वो तो लस्सी है और हमने लस्सी को छोड़ दिया। हम सर्दियों में तो यूज करेंगे तो बुजुर्ग खवातीन कहते हैं कि यार सर्दियों में नहीं पीनी चाहिए। सर देखिए, पता क्या, हम जिस चीज को बार बार इस्तेमाल करते हैं हम उसके यूज टू हो जाते हैं। वो हम चावल एक दफा खाएं तो हमें जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है, खांसी हो जाती है, हम रोज खाना शुरू कर दें तो हम यूज टू हो जाते हैं, वो नुकसान नहीं देती। तो अब जो हमारी हम नस्ल है, हम बहुत चाय पीते हैं, दिन में 4-5 चाय पे हो जाती हैं। एक सुबह नाश्ते में हो जाती है, फिर ऑफिस में जाते ही हो जाती है, दोस्त आए उसके साथ हो जाती है, शाम की चाय मस्त है। तो अब चाय, बाज सहाफी और दानिश्वर और कलमकार तो कहते हैं हमारे जिस्म में खून नहीं दौड़ता, चाय दौड़ और चाय जो है स्टेरॉइड करती है, आपको जगाती है, बेदार करती है आपको। क्या जागना कलमजादी के लिए लाजमी है?
سر شعوری طور پر جاگنا تو چوکیدار بھی رات کہتا ہے جاگتے رہنا بھائیوں، اور ہم جو مسلح ہوتے ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں قوم جاگتی رہے اور قوم اپنے حقوق سے آگاہ ہو، اپنے فرائض سے آگاہ ہو، اپنے کام میں آگے بڑھتی رہے اور ترقی کرتی رہے، کامیاب ہوتی رہے، علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، تہذیب اور تمدن کے میدان میں، معاشرت میں، معیشت میں قوم ترقی کرے، اور جاگے گی تو ترقی کرے گی۔ ہم سوئے رہے ہیں تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، تہذیب میں، تمدن میں، شائستگی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اسی وجہ سے رہ گئے ہم سوئے رہے ہیں، اس کی آگاہی ہم نے نہیں کی۔ جو ہمارا حکمران تھا انگریز جو ہم پر مسلط رہا ہے، اس نے ہمیں سلانے کی بڑی کوشش کی ہے کہ ہم سوتے رہیں، اور ہم سو رہے ہیں ابھی تک، اس سے کچھ ابھی تک اثرات باقی ہیں، اور اس حوالے سے جو آگاہی ہے جو اس حوالے سے اس کا ہونا کافی لازمی ہے۔ میڈم جس طرح ہم بات کریں آگاہی کے حوالے سے، رائٹس کی بات کریں، ہماری خواتین کو اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جائیداد کے میں وراثت کے جو حق ہیں انہیں نہیں معلوم کہ میں نے کہاں سے مجھے انصاف ملنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اگر فرض کیا اپنے رائٹس کے لیے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے وہ اپنے والدین کے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف یہ بات کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں میں اپنے رائٹ سے آگاہی کتنا لازمی ہے، ہوگا نہیں ہوگی تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیے میں HRCP کی ممبر بھی ہوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان۔ ہم اسی بات پہ ہماری اکثر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں کہ شہر میں پھر بھی لوگوں کو پتہ ہے، دیہات میں عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں۔ جب رائٹس کا ہی نہیں پتا تو وہ کیسے اسے حاصل کریں گی؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک معاشرتی ڈھانچہ بنا ہوا ہے کہ اپنے بھائی سے اس نے کچھ نہیں مانگنا، اپنے ہسبینڈ سے کچھ نہیں مانگنا، تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں دیتے، انہیں کلیم کرنا پڑتا ہے، بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ ایون کہ آج کے دور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں ان کو بھی حقوق نہیں ملتے، انہیں بھی کورٹس آنا پڑتا ہے، کورٹس میں بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کئی سالوں کی جنگ کے بعد انہیں جا کے ان کے رائٹس ملتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مشکل ایک سمجھیں کہ وہ بن گیا ہے، اور اس پر میں ہمیشہ اپنی HRCP کی میٹنگ میں بھی کہتی ہوں کہ ہمیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی ایک آگاہی پروگرام بنائے۔ بار بار جیسے سوشل میڈیا ہے، آپ کا یہ اس میڈیا کے تھرو مختلف چینلز پر پہنچنا چاہیے، عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وراثت میں اب عورت کا حصہ لازمی طور پہ رکھا گیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھائیوں کا حصہ ہوتا تھا، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، یا بہنیں خود بھی بیان دے دیتی تھی کہ ہمیں حصہ نہیں چاہیے، انہیں جہیز کی صورت میں اور چیزوں کی طرف انہیں وہ کر کے نا کمپنسیٹ کر دیا جاتا تھا، ہم نے پہلے بھی آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے تو آپ کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ تو عورتیں بھی اس چیز پر راضی ہو جاتی تھیں کہ چلے ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے تو ہم جائیداد میں حصہ اپنا کلیم نہیں کرتی، تو ایک رواج سا بن گیا تھا۔ ہمارے رواج پر بھی کافی سارے ہمارے یہ قوانین بنے ہیں، لیکن یہ جو رواج ہے یہ بہت ہی برا رواج تھا، اس لیے اب اس کے لیے قانون کون سا موجود ہے اور اس کے لیے اسلامک لا بھی اس پر اپلائی ہوتا ہے۔ دیکھیں شریعت میں ہے کہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے، جب شریعت آپ کو کہہ رہی ہے تو قانون پھر کہاں اس سے وہ تو نہیں منحرف تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب اسلامک لا اس پر اپلائی ہوتا ہے اور اسلامک لا کے مطابق اب عورتوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ کورس میں کیسز، یہ والے کیسز کتنے عرصے میں مکمل ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی ٹائم رکھا گیا؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر ان کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی سٹے کروا لیتی ہے، اب جس کے پاس قبضہ ہے اسے تو فائدہ مل رہا ہے، بینیفیشری تو وہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ایشو بنا کے کہ اس طرح ہمارے اس میں جو ہمارا ونڈا ہے اس میں تقسیم کا مسئلہ آ رہا ہے، تو جب تک یہ نہیں ہوتا تو ہمیں سٹے دیا جائے۔ وہ سٹے پھر بہت عرصہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ میرے پاس اس طرح کے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، میں نے ادھر ریٹیں بھی فائل کی ہیں، تو یہاں پر بھی جج حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس پر سٹے ہم کچھ نہیں کر سکتے، پہلے آپ وہ سٹے ختم کروائیں اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا۔ اب سٹے ختم ہونے میں بھی کافی عرصہ لگ جاتا ہے، ہم کچھ مطلب کہ وکلا بھی لنگر آن کر جاتے ہیں، کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی ضد ہوتی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ سیٹل ہونے والا ہے،
अब इसमें पेशी ले लें। बहुत से चीजें आ जाती हैं जी, बहुत सारे मामलात आ जाते हैं, उनके वक्त पर फैसले नहीं हो सकते, वक्त पर फैसले नहीं होते, फिर ये होता है कि उस औरत को हिस्सा नहीं मिलता। ये तो हमारी इखलाकी जिम्मेदारी पहली बनती है और इस्लामी जिम्मेदारी भी है कि, और कई सारे लोग हैं वो अपना दे भी देते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि हर जगह ये रूटीन है, लेकिन जिन जगहों पर ये सूरत हाल है कि वो नहीं फराहम करते विरासत में हक, तो यकीनन ये इस्लाम का कानून है कोई। उसके अलावा हमारा कानून भी ये कहता है कि इसमें जो जायदाद में जो हिस्सा बनता है वो देना लाजमी है। तो इसके लिए तो हमारी इखलाकी भी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि बात कोर्ट्स तक ना जाए, उससे पहले वो हिस्सा दे दिया जाए। इससे यकीनन आपको उसका सवाब भी मिलेगा, उसके साथ साथ जो आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है, जो उसका हक है, वो भी उसको मिल जाएगा, तो आप एक हक से बरी जिम्मा हो जाएंगे। तो इसके लिए यकीनन हम सबको पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जिस पे ये चीजें हैं तो वो अदायगी में उस पर हिचकिचाहट का शिकार ना हो। ख्वाजा मुहम्मद सिद्दीकी साहब जिस तरह हम बात कर रहे थे, रवैयों में भी ये चीज आ जाती है। हम वालिदैन की बात करें, वालिदैन से हमने इंट्रो में कहा कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत कि हमें जो वालिदैन की शक्ल में हमें चीजें अता होती हैं, और वो एक बच्चे को लेके चलते हैं। उसके बाद जब वो जवान हो जाता है, उसके हमेशा उस वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि ये कामयाब देखे, खुश देखे, और दूर भी हो तो फिर भी कहते हैं नहीं हमारा बच्चा वहां पे खुश है, कामयाब हो रहा है। तो ये जो मोहब्बत का जज्बा है, ये अल्लाह ने दिया है, और ये कितना अजीम जज्बा है। देखिए मैं कहा करता हूं, ये मैंने लिखा भी है कई बार कि ये लफ्ज वालिदैन आए ना तो आपके ज़हन में 3 बातें होनी चाहिए, एहतराम, खिदमत और मोहब्बत। अल्लाह ने जब इंसान को तख्लीक किया तो मट्टी से तख्लीक किया, फिर जब उसकी दूसरी पैदाइश हुई तो वो माँ के बदन से बाहर आया। जो बच्चा बाहर आता है वो असल में माँ बाप के वजूद का हिस्सा होता है, और माँ बाप जो है वो अपनी राहत, अपनी खुशी, अपना सुकून, अपने पास हासिल नेमतें उस बच्चे पर लगाते हैं। बेशक अपनी आफियत, अपनी राहत, अपनी खुशी, अपना सुकून वो कुर्बान कर देते हैं अपने बच्चे पर। एक मजदूर है, गरीब है, दिहाड़ीदार है, एक सरमायादार है, एक मुतवस्सित तबके का फर्द है, वो कोशिश करता है कि वो अपने बच्चे को बेहतर दे। वो फल ला रहा है, हाँ तो पहले वो पेपर ला रहा है, ऐसी है, वो दूध ला रहा है, वो गंदम रोटी आटा ला रहा है, वो अपना दी बेस्ट वो उसको देता है। बेशुमार लोगों की मिसालें इस हवाले से हैं। इंसान अपने माँ बाप के वजूद का हिस्सा है, वो परवरिश पाता है, और वालिदैन क्या करते हैं, 3 चीजें देते हैं बचपन में। एक उसकी मदद करते हैं, उसकी मुआवनत करते हैं, और उसको रहनुमाई देते हैं। ये तरबियत में आ जाता है, ये पेरेंटिंग में आती है। वो दी बेस्ट देते हैं, वो अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं। देखिए जहां आप अभी कह रहे हैं कि वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, मैं कहता हूं जिंदगी, सेहत और औलाद बहुत बड़ी नेमत है। आज की औलाद कल वालिदैन बनती है। बेशुमार जोड़े मिले मुझे रोते हुए, आंसुओं से मुंह धोते हुए कि जी हमारी औलाद नहीं है। दुनिया की हर नेमत है, हर सहूलत है, हर आसानी है, औलाद नहीं है। एक तरफ वो लोग हैं कि जो औलाद ना होने पर मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिरिया उजारी कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग भी मिलते हैं कि जी औलाद तो है पर नाफरमान है, खिदमत गुजार नहीं है, मोहब्बत नहीं करती, ख्याल नहीं रखती। अब मैं सोचता हूं कि उन लोगों को कहता हूं कि आप खुश नसीब हैं अगर औलाद नहीं है। उनसे पूछें जो जिनके पास औलाद है और वो रो रहे हैं। एक तबका वो भी मिलता है, बड़े बूढ़े आप कहीं बैठे मिले तो वो रुतबुल लिसान होते हैं। कमाल अल्लाह ने बच्चे दिए हैं जनाब, बेटी भी कमाल मोहब्बत करती है। हम बूढ़े हो गए हैं, औलाद का सहारा बड़ा अजीम सहारा है। हमने जो परवरिश की थी अल्लाह ने उसका नेमुल बदल हमें बड़ा अच्छा दिया। बच्चे बड़े फरमान। आपको 3 किस्म के लोग मिलते हैं, एक वो जो रोते हैं औलाद नहीं है, एक वो जो रोते हैं औलाद है नाफरमान, और एक वो भी मिलते हैं। अच्छा, वो जो मिलते हैं ना शुक्रगुजार और फर्मा बरदारी का तस्करा करने वाले, वो थोड़े कम है। देखिए आज के जो हम हालात देख रहे हैं, अच्छा ज्यादा जो लोग मिलते हैं वो रोना रोते हैं। अच्छा, इसमें मैं उन लोगों को समझाता हूं कि आपने क्या बच्चों को बचपन से ही ये सबक दिया था कि दूसरों से मोहब्बत करनी है, बड़ों के साथ शफकत से मोहब्बत से पेश आना है, उनकी खिदमत करनी है। तो उन्होंने बच्चों को खुद बना किया होता है, फलां को नहीं जाना करीब, फलां को नहीं देखना। तो उसके नताइज बाद में सामने आते हैं। नताइज वो यही इसी तरह आते हैं। आप अपनी औलाद को खुद गर्जी का सबक देते हैं, मुफाद परस्ती का सबक देते हैं, उनको कहते हैं दूसरों की तरफ मोहब्बत भरे जज्बों से देखो भी ना, उनको कैद करते हैं। तो वही बच्चे फिर इन रिटर्न
اپنے والدین کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے وہ ہم دیکھتے ہیں، ہم مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. اور یقیناً اس حوالے سے جو اگر ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز میں کریں، ان کو پیار، محبت، احترام انسانیت کا جو جذبہ ہے وہ سکھائیں، تو یقیناً وہ جب ینگ ایج میں آئیں گے تو وہ وہی چیزیں ان میں نظر بھی آئیں گی. اگر ہم بچپن سے ان کو دور کریں گے اور ان کو ایک سیلفش بنائیں گے، اپنی چیزوں کو حصول کے لیے ان کو دیکھیں گے کہ ہر جگہ، اور احترام اگر ان میں نہیں ہوگا تو یقیناً جب وہ ینگ ایج میں پہنچیں گے تو اس کے نتائج بھی پھر وہ سوسائٹی کے لیے، گھر کے لیے وہی نکلیں گے جس حال میں تربیت ہوگی. تو ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اور خواتین کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ مواقع نہیں ملتے، کتنے مواقع مل رہے ہیں اور مواقع حاصل کرنا کتنا لازمی ہے، اس کے لیے کس طرح سے وہ اپنی جگہ بنا سکتی ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے رویوں کے حوالے سے، والدین کی خدمت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ خواتین کے حوالے سے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ فیملی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اکثر خواتین یہ گلا کرتی ہیں، اور واقعی ایشوز بھی یہی ہیں کہ مواقع نہیں ملتے، اور اس حوالے سے جہاں بھی ہو ان کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم ذرا جانتے ہیں ایڈوکیٹ نوشین بلوچ صاحبہ سے کہ وہ انہوں نے کس طرح کے حالات کا سامنا کیا اور کس طرح سے وہ اپنے اس میں جو ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں بھی سامنے آتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں، تو کس طرح سے اس سارا سلسلہ شروع ہوا. میڈم، خواتین کے لیے کہا جاتا ہے مشکل ہوتا ہے، یہ عمومی ایک رائے بنی ہوئی ہے. اب اس حقیقت کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اب اس حقیقت سے بندہ آنکھیں نہیں چڑا سکتا. تو آپ نے سارا کچھ یہ فیس کیا ہوگا، الیکشن میں بھی آپ کنٹیسٹ کرتی ہیں، ہم آپ کے پوسٹر بھی دیکھتے ہیں، بینرز بھی دیکھتے ہیں. تو ایک خاتون کے لیے یہ سارا کچھ اپنی کمپین چلانا اور ووٹ مانگنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور رسپانس کیسا آ رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشکل ہر کام ہوتا ہے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں نا، لوگوں کے کام دیکھتے ہیں کہ اس کا کام بہت آسان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ کر رہا ہوتا ہے اسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا کام کتنا مشکل ہے. مشکل ہر کام ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ اپنی ول پاور سے اس پر ڈٹے نہیں رہتے. بل گیٹ کا میں نے ایک کوٹ سنا تھا کہ جب آپ تھکنے لگے اپنے کام سے تو پھر یہ سوچیں کہ آپ نے شروع کیوں کیا تھا. جب آپ یہ چیز سوچیں گے نا تو پھر آپ کے اندر وہی انرجی آ جائے گی، پھر آپ انرجی سے آپ پھر سے اسی کام پر مطلب جدوجہد سے کام کریں گے. میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ اس میں تھکنے لگتے ہیں تو اس کا اس وقت حاصل ہوتا ہے اور آپ کی پریکٹس بھی اس وقت شروع ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کام کا آغاز بھی فیل ہو رہا ہے کہ یار اب میں نے کچھ کیا ہے تو مجھے فیل ہو رہا ہے. یہ پوائنٹ ہے، اسٹارٹ پوائنٹ ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ جس کا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے. اب ہم اس پین لے رہے ہیں تو پین کا ریلیف ملے گا. تو تب ہوتی ہے نا جب آپ محنت کر چکے ہوتے ہیں. جس کام کا آپ کو عشق ہو، جس کام میں آپ کی لگن ہو، اس میں لگن ہو، اس سے آپ تھکتے نہیں، وہ کام آپ کا اڑنا بچھوڑنا بن جاری رہتا ہے. آپ اپنے کام سے عشق کریں، محبت کریں. دیکھیں، عورتوں کے لیے ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ اس نے گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. یہ تو ایک بنیادی چیزیں ہیں نا. بالکل. جب تک وہ نہیں کرے گی تو ایک عورت، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں بن سکتی. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم جب وکیل بنتے ہیں تو ہم پھر اپنے اندر یہ نہیں فیل کرواتے کہ ہم ایک عورت ہیں. عورت کا مطلب کہ وہ ایک کمزور چیز ہے. اگر ہم یہ اپنے آپ پر وہ طاری کر دیں کہ ہم عورتیں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتی، تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتی، ہم پھر وکالت میں بھی نہیں آ سکتی. ہم نے مردوں کی طرح کام کرنا ہوتا ہے. پھر جب الیکشن کی بات آتی ہے تو پھر ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر جینٹس اگر الیکشن لڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتی. اور یہ سپیس ہمیشہ ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، ہر فیلڈ میں ہوتی ہے. اب کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کو اپنا نام بنانا پڑتا ہے. کرنے کے لیے بھی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ہم اسی لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں کہ اب اگر مرد آگے جا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. ساؤتھ پنجاب میں کیسا رسپانس دیکھا، کتنے مواقع ملتے ہیں؟ اور اگر ہم لاہور کی بات کریں اور جہاں ساؤتھ ملتان کی بات کریں تو کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے؟ اسپیس آپ کہتے ہیں ہوتی ہے، لیکن فیل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل تو وہی بات ہے کہ ہر جگہ پر مشکلات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی وہی اسپیس ہے آپ کے لیے. اگر خواتین آتی ہیں تو یہاں بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے وہ پہلے والا دور چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فیلڈ میں آ چکی ہیں عورتیں
تو پھر الیکشن میں کیوں نہیں؟ الیکشن میں بھی آ سکتی ہیں، ہر سیٹ پہ آ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر وہی ول پاور ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے مسائل آپ کے آگے آ سکتے ہیں، آپ ان مشکلات کو، ان مسائل کو کیسے حل کر سکتی ہیں، پھر ہی آپ اس مقام پہ آ سکتی ہیں اور الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اب میں نے بھی سوچا، مجھے بھی پتا تھا بہت ساری مشکلات آنی ہیں، میں نے ان مشکلات کا سامنا کیا اور الحمدللہ لوگ بہت میرے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مزید موٹیویشن مجھے ملتی ہے کہ مجھے مزید اچھے کام کرنے چاہیے۔ اور دیکھیے میں نے جنرل الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، بار کا بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، دونوں الیکشن مطلب کہ دونوں کی سچویشنز وغیرہ کیا فرق دیکھا جنرل الیکشن اور بار کا الیکشن؟ جنرل الیکشن کا لڑنے کا مقصد یہ تھا کہ میں عوام کے لیے کام کروں، تو وہ کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال بعد ہوتے ہیں، اچھا اس کا پھر سینیریو الگ ہوتا ہے، آپ کو پبلک میں ان رہنا پڑتا ہے، پبلک کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، تو پھر وکلا کی بھی فرمائش تھی کہ آپ اپنے بار کا بھی الیکشن لڑیں، تو پھر میں نے سوچا چلے میں بار کا بھی الیکشن لڑتی ہوں، یہاں کا بھی مجھے، ہم الیکشن جب لڑواتے ہیں وہ الگ سینیریو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب ہم خود الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں نا وہ الگ سینیریو بن جاتا ہے، اس میں تو آپ خود میدان میں ہوتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا قریبی آپ کا مخالف بن جاتا ہے، اور اصل میں مسئلہ ووٹ لینے اور ووٹ اتنی ناراضگیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا، اس نے ہماری مخالفت کی تھی، وہ ہمارے مقابلے میں پولنگ ایجنٹ بن گیا تھا، ایسے ہی ہے، تو یہ تو فیس کرنی پڑے گی ایک چیز، ہم نے بھی آخر کسی کی مخالفت کی ہوگی، وہی ساری چیزیں پھر ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، لیکن جمہوری پروسیسز کو پروان چڑھنے چاہیے، ووٹ ایک امانت ہوتی ہے اور ووٹ کے ذریعے ہم جو سلیکشن کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اور ووٹ کو جو آج کل ہم سنتے ہیں، ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا جاتا ہے، وہ حقیقت بھی ہے کہ ووٹ چوری بھی کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن فیئر بھی نہیں ہوتے، تو ان ساری چیزوں کو الیکشن فیئر ہونا چاہیے، اور ساری ایک ہم ہائی کورٹ بار ان چیزوں میں ایک اچھی بات دیکھتے ہیں کہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر سال اس طرح کے اعتراضات جہاں نہیں دیکھنے پڑتے جو ہم عموماً اپنے چاہے تاجروں کے الیکشن ہو رہے ہوں، چاہے ہمارے صحافیوں کے الیکشن ہو رہے ہوں، جہاں بھی الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کون سا اعتراض آتا ہے، کبھی کون سا اعتراض، جنرل الیکشن میں، بلدیات کے الیکشن میں یہ باتیں ہر جگہ سننی پڑتی ہیں، مطلب کہ جو ملاوٹ والا عنصر ہے وہ کافی زیادہ ہے ہمارے یہاں، تو وہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ خاص صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے، الیکشن کی بات ہوئی، رویوں کی بات ہوئی، ایک چیز اب حق کی بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح جائیداد لینا حق ہے، اب جو لینا چاہ رہا ہے تو وہ اعتراض کیا، کیوں مانگ رہی ہے، فرض کیا اب ووٹ حق ہے میرا، ووٹ میں دینا چاہ رہا ہوں تو اس پہ بھی ناراضگی کیا، ووٹ کیوں دینا چاہ رہے ہیں، مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کے یہ جو رویے کب بہتر ہوں گے؟ سر دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ تعلیم کو عام کریں، شعور تک سب کی رسائی کریں، ہم اپنے حقوق سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اپنے فرائض کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، ہم دین، دیکھیں میں ایک بظاہر جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں بڑی عام سی، ہم نے نہ دین کو پڑھا ہے نہ دنیا کو پڑھا ہے، ہم نے دین کی تعلیم بھی پوری حاصل نہیں کی اور دنیا کی تعلیم بھی پوری حاصل نہیں کی، اور ہم ابھی بہت پیچھے کھڑے ہیں۔ علم جو ہے روشنی ہے، علم جو ہے انسان کو شعور دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور انسان کو جہاں اسلام کی بات کروں، وہ اسلام کو جہاں حقوق کے بارے میں آگاہ کرتا ہے وہاں وہ فرائض بھی ڈالتا ہے۔ ابھی ہم والدین کے احترام کی بات کریں تھے، والدین کی خدمت، ان کے حقوق پورے کرنا فرائض میں شامل ہے، جیسے ہم اب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہمارا فرض ہے، اسی طرح فرض ہے والدین کی خدمت۔ ہم اپنے حقوق سے کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا آگاہ ہیں، کہیں تو ہم فرائض سے غفلت کرتے ہیں، وہ تو ہماری بیسک ڈیوٹی ہے۔ یہ جو تضاد پیدا ہوتا ہے، تصادم پیدا ہوتا ہے، رویے خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں شعور کی کمی ہے، ہم ابھی بہت پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ علم کے متلاشی ہمارے یہاں کتنے فیصد لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ہم سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، تہذیب میں، تمدن میں بہت پیچھے ہیں۔ میرا پہلا نقطہ بھی یہی تھا، پھر یہی ہے، ہمیں شعور کو بیدار کرنے کے لیے بہت ساری آگاہی کی مہمات کا ایک سیلاب لانا پڑے گا۔ علم کا متلاشی ہونا ہوگا۔ یہ دیکھیں، آپ نا نماز پڑھنے جاتے ہیں، 5 دفعہ کیا ضرورت تھی روزانہ 5 دفعہ مسجد میں بلانا؟ اصل میں انسان کو یاد دہانی کروانی ہوتی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ نماز کا مفہوم اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا ہے نماز، تو میں کہتا ہوں یہ اصل میں یاد دہانی ہے۔ اسی طرح حقوق و فرائض کی یاد دہانی بھی ہونی چاہیے، وہ اسکول کروائے، میڈیا کروائے، اخبار کروائے، کوئی رسالہ کروائے، لوگوں کو بتایا جائے۔
آپ کے یہ حقوق ہیں، آپ کے یہ فرائض ہیں، آپ کے یہاں والدین کے طور پر یہ حقوق ہیں اور والدین کے طور پر یہ فرائض ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ کے یہ حقوق ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کسان ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کے حقوق یہ ہیں، آپ کے فرائض یہ ہیں. اس کی بار بار یاد دہانی کروانی چاہیے، بار بار یقیناً یاد دہانی کرانی چاہیے. اس حوالے سے اسلام بار بار یہ تاکید کرتا ہے، اور یہ جو بھی جتنے بھی کمزور معاشرے ہیں ان میں یہ بنیادی اصول ہے، یہیں سے آغاز ہوتا ہے کمزوری کا. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے کہ ان چیزوں پہ ہی غفلت ہے، ان چیزوں پر ہی عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایڈوکیٹ نوشین صاحب، جس طرح آج کل خواتین رائٹس کے حوالے سے بھی ایک 16 روزہ کمپین چل رہی ہے اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو یہ اس حوالے سے اب ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے ہاں تو خواتین کو اپنے رائٹس کے نہیں پتا، باقی بات تو ان کے جو قانون سازی کی گئی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن وہ تو الگ بات، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نے یہ ہمارے کیا یہ رائٹس ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے مزید کتنا کام کی ضرورت ہے؟ یہ جب تک ہر خاتون کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں چل جاتا اور ان کو کیسے حاصل کرنا ہے، اس وقت تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب ہمارے ملک میں کیونکہ ابھی تک میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ دیہاتوں میں ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا. اب مجھ سے لوگ مشورہ کرتے ہیں، میں انہیں بتاتی ہوں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ قانون ہے قانون میں اور ہمیں بالکل بھی نہیں پتا. اب ظاہر ہے جب انہیں وہاں پر حقوق نہیں مل رہے ہوتے تو وہ تب ہی کورس میں آتے ہیں. اگر کوئی انہیں بتا دیتا ہے تو تب انہیں پتہ چلتا ہے، ادروائز انہیں نہیں پتا ہوتا. وہ گھٹ گھٹ کے زندگی جی رہے ہوتے ہیں. وہاں کی دیہاتوں کی لائف بہت ٹف ہے، میں تو دیکھ چکی ہوں کیونکہ ہمارے کافی گاؤں ہیں. تو وہاں پر جب ان کے حقوق کے لیے ہم لڑتے ہیں، پھر وہیں سے وہ دوسری خواتین کو بتاتی ہیں، پھر وہ بات دوسری خواتین کو ٹرانسفر. ہاں جی، اس طرح ایک چین بن جاتی ہے. اچھا، ایک تو اگر فیملی کیسز کی بات کریں تو آج کل شرح کن ایشوز کی زیادہ آ رہی ہے؟ اگر خواتین کے حوالے سے بات کریں، فیملی کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں آئے دن. میرے خیال میں سمجھتی ہوں ہفتے میں ایک دو کیسز تو فیملی کے ہی آتے ہیں ہفتے میں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایشو خرچے پہ ہوتا ہے. آج کل جو مہنگائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وے آف انکم اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مطلب اگر بندہ جتنا بھی کما رہا ہے خرچے اس سے ڈبل ہو جاتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. اب جب مہنگائی کی وجہ سے خرچے اتنے ہو جائیں گے تو پھر کیسے خرچوں کو پورا کیا جائے گا؟ بچے ہیں، ان کی تعلیم ہے، ڈیلی کے اخراجات ہیں، ان کا کھانا پینا سارا کچھ. تو مرد جو ہے وہ اتنا کما نہیں پاتا، بچوں کی، بیوی کی، گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا. یہاں پر ایشوز زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہی ایشوز پر ہی اکثر طلاقیں ہوتی ہیں. اور وہیں پر اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے اور وہیں پر رویے بھی خراب ہو جاتے ہیں. سارے معاملات آپ کے یہیں سے شروع ہوتے ہیں معاشی حالات کی وجہ سے. یہ تو ویسے حکومت کو ہی دیکھنا چاہیے. معاشی حالات جب تک ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے گھریلو حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اور جی اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، جس طرح ایڈوکیٹ نوشین بلوچ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ آئے روز اس حوالے سے جو کیسز آ رہے ہیں فیملی، ان میں زیادہ تر جو بات سٹارٹ ہوتی ہے وہ اخراجات، اور یقیناً اس کا فیکٹر مہنگائی سے ہے، جابس کے مواقع نہ ہونے سے ہے، انکم کے کم ہونے سے ہے. اور جب اخراجات اور جب وہ گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر عدم برداشت دیکھ رہے ہیں، فرسٹریشن دیکھ رہے ہیں، پھر ان کے آپس میں کلیشز دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے اعتماد کا ہونا کافی لازمی ہے. لائف میں اپس ڈاؤن آتے ہیں، حالات مشکل بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل ساتھ وہی ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ساتھ دینا اور اس کو لے کے آگے چلنا. مین چیز یہ ہوتی ہے اور یہی پیار محبت ہوتی ہے. تو ہم اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے خواتین رائٹس کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرتی رویوں کے حوالے سے بات کی. ہم جائیں گے خواجہ مجید صدیقی صاحب کے پاس اور ہم والدین کے احترام کے حوالے سے بات کر رہے تھے. خواجہ صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ والدین کی مین ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب والدین اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں جب انہیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت اولاد کہتی ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں اور کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں کہ اپنے والدین کو ٹائم بھی دیتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو نہیں بیٹھتے. تو اس سٹیج میں والدین کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب وہ اب باہر نہیں جا سکتے، وہ گھر میں ہیں، وہ اب بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو شاید یہ خاموشی ہے اس کو توڑ، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سر، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا
کہ والدین کے دل جیتنے کے 10 فارمولے، اور وہ آرٹیکل خاصا ہٹ ہوا. اس میں یہ تھا کہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں، صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، اور آپ کے گھر میں آپ کے بوڑھے والدین ہیں، تو سب سے پہلا کام جو وہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان کو وقت دینا ہے. وقت دینا ہے، توجہ اور وقت. بیوی بھی مانگے گی، اولاد بھی مانگے گی. جتنا آپ بیوی اور اولاد کو ٹائم دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کو دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کو یاد ہو، شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یمن سے قافلہ آئے گا، مدد آئے گی، اس میں ایک اویس نامی ایک شخص ہوگا، اور اس شخص سے ملنا اور اپنی بخشش کی اس سے دعا کروا. بے شک. اب یمن سے جتنے قافلے آ رہے ہیں، مدد آ رہی ہے، تو آپ ان میں جا کے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں آپ کا نام اویس ہے، آپ کا نام اویس ہے، اور آپ نے نشانی بتائی تھی کہ اس کے اوپر برس کا مرض ہوگا، اور اس میں وہ تھوڑا سا برس رہ گیا ہوگا 1 دینار کی جتنا. تو آپ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں اویس ہوں. کہا میں آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو ڈھونڈو، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس سے اپنی بخشش کی دعا کرو. وجہ پوچھی تو وجہ یہ تھی کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی خدمت میں آخری حد تک گئے ہوئے تھے. وہ جو والدین کی خدمت میں، والدہ کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھا، جیسے اویس سے بخشش کی دعا کرواؤ. تو آپ نے اپنی بخشش کی دعا وہ اویس کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ والدین کی خدمت. آپ سے کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے جی میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اب کتنا بڑا جذبہ ہے کہ جان چلی جائے گی، یا شہید ہو جائے گا یا غازی ہو کے واپس ہے. آپ کہتے تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ہے. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ جہاد سے بھی افضل ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ ذلیل و خوار ہوا وہ شخص. آپ ممبر پہ چڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ذلیل و خوار ہوا شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. اب یہ بوڑھے ماں باپ تو آپ کی جنت ہے. پھر فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ کی طرف والدین، والدہ اور والد کی طرف بہت محبت بھری نظروں سے دیکھا، اس کا قبول حج ہے. اب آج 8-10 لاکھ روپے آپ خرچ کریں، حج کا قبولیت کا گارنٹی نہیں ہے. یہ ماں باپ کی طرف دیکھنا، یعنی کہ اس میں والد اور والدہ میں والدہ کا رتبہ اس سے کہیں بہتر ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ کہا والدہ کی. پھر پوچھا گیا کس کی خدمت کروں؟ کہا والدہ کی. پھر پوچھا گیا حضور میں کس کی خدمت کروں؟ کہا والدہ کی. آخر میں کہا والد کی. یعنی والدہ کا رتبہ، مقام، مرتبہ اللہ نے اچھا رکھا ہے، بہت اچھا. جنت ماں میں. اب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس والدین ہیں، ہم نہ وقت دے رہے ہیں نہ توجہ دے رہے ہیں. دوسرا، آپ باہر سے شاپنگ کر کے آئے ہیں، کوئی چیز خرید کر لائے ہیں، آپ ان کو دکھائیں، بتائیں. یہ آپ کے لیے مشورہ ہے، اور یہ میں اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے کیا. ٹھیک ہے، جاتے ان سے پوچھے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں بازار جا رہا ہوں. وہ بھلے آپ وہ کچھ بھی نہ کھائیں، آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بازار سے 100-200 روپے کی کوئی چیز ان کے لیے لے کے آئیں. تیسرا، آپ جب آؤٹنگ کے لیے جائیں، سیر کے لیے جائیں، تفریح کے لیے جائیں، تو اپنے والدین کو ساتھ لے کے جائیں. ان سے پوچھیں آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کو کسی دوست عزیز رشتہ دار کے گھر جانا ہے، ملنا ہے، تو آپ ان سے پوچھیں، اور وہ جانا چاہے تو ان کو وہاں ملوا کے. اور آپ اپنے ابو کے، والدین کے دوستوں کو، ان کے قریبی رشتہ داروں کو آپ اسی طرح کا عزت اور احترام دیں جس طرح آپ اپنے والدین کو دیں. اچھا، آپ اپنے والدین کو ان کی طرف لے جائیں اور ان کو یہاں بلائیں اپنے والدین کی طرف سے، اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں. آپ اپنے والدین کو مشورے میں شامل رکھیں. ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ یعنی فالتو گھر کے فرد ہو گئے اور وہ کونے میں پڑے رہے. ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ والدین کو اولڈ ہاؤسز میں رکھا جا رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے، اور ابھی ہمارے معاشرے میں یہ کم ہے. شکر ہے ہمارے یہاں کم ہے، لیکن کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو کہ وہ اس اتنی بڑی نعمت، عظیم نعمت سے محروم ہو کر ان کو، والدین کو اس حال تک پہنچا دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو میں دعائیں مانگنی چاہیے اس پہ، اور چیزوں کو بہتر کرنا. میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جہاں بھی کہیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا ہدایت کی ہے، وہاں والدین کی خدمت کا ضرور کیا ہے. اور پھر بار بار قرآن پاک میں کہا گیا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کا اسی طرح خیال رکھ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرا خیال رکھا. یعنی کتنی دعائیں ہیں. اولاد کی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ اگر فرما بردار اولاد ہے. اور میں کہا کرتا ہوں یہ وہ خاص کرم ہے اللہ کا
ان بچوں پر جو اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں. یقیناً اس سے بڑا کرم، اس سے بڑا فضل نہیں ہو سکتا کہ اگر اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہو اور ان کی ہر بات کا خیال کرے، ان سے پیار محبت احترام سے ان کے ساتھ پیش آئے، اور جس طرح کہا گیا حکم ہے، یہ بیسک ڈیوٹی ہے بنیادی کہ آپ نے اس طرح رہنا ہے اور آپ نے پیار سے محبت سے بات کرنی ہے اور کبھی اف تک نہ کہنے کا حکم ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میڈم، جس طرح ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اکثر جو خواتین آتی ہیں مین جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آج کل کے جو حالات کی وجہ سے آ رہا ہے، اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے پہ ہو رہے ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں ایک تو اخراجات کے حوالے سے عدم برداشت کتنی بڑی ریزن بنتی جا رہی ہے، اور عدم برداشت کا فیکٹر اب کس طرح سے کم ہو سکتا ہے؟ ایک دوسرے پہ اعتماد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ حالات تو مشکل. اب بزرگ خواتین کہتی ہیں کہ اس وقت تو کھانے کی روٹی نہیں ہوتی تھی، ہم پھر بھی ساتھ دیتی تھی، اور اب کیا ہو گیا؟ تو اب عدم برداشت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آج کل لوگوں نے انا کا مسئلہ زیادہ بنایا ہوا ہے. چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کے اسی پر ہی مزید بحث بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر سارے فیملی ممبرز اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ لڑائی بہت آگے تک چلی جاتی ہے. ساس بہو کے جھگڑے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، وہ تو شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں، اس پر کئی وہ ڈرامے بھی بنتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اسی ٹاپک پہ ہی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو جب سے یہ خاندان کا سسٹم بنا ہے تو یہ تب سے ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جیسے ابھی انہوں نے بتایا ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور والدین جو تربیت کرتے ہیں وہ ایک انسان کی تربیت میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ والدین جب انہیں یہ بتاتے ہیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کو جب سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے سسرال میں جانا ہے تو اپنے سسرال والوں کا، اپنے دیور کا، دیورانی یا نند ہے ان کا آپ نے کس طرح خیال رکھنا ہے، ان کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھنا ہے، تو میرے خیال میں تب وہاں پر ایک برداشت کا جو عنصر ہوتا ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے. ادروائز اگر تربیت نہیں ہے تو وہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے. دونوں سائڈ پہ میرے خیال میں آپ نے تو اپنی بیٹی کو سکھا کے بھیج دیا، وہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنی بیٹی کی ضرور کرتے ہیں، اس کے وقار کو ٹیسٹ پہنچاتے ہیں، وہ اس کی تجلیل کرتے ہیں. تو دیکھیں دونوں طرف ہے نا، یہ تو شرافت سیکھ کے گئی ہے. ان کی بھی بیٹی نے جانا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی تو اپنی بیٹی کو سکھانا ہے نا. صرف یہ تو نہیں ہے کہ ان کے گھر میں جو بیٹی آئی ہے تو وہ سیکھ کے. اصل ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ بالکل اس طرح بیٹی کو تربیت دی ہے، سسرال کو تربیت نہیں ہوتی. جو اپنی بیٹی کے لیے چاہ رہے ہیں وہ دوسری کی بیٹی کے ساتھ وہی چاہیا جائے. یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں ہو تو میرے خیال میں کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اگر انہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا جائے. اب دیکھیں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا موسٹلی اس میں والدین خود آتے ہیں ڈیوورس کیس لے کر، کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کی طلاق کروانی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ماں باپ خود اپنے بیٹیوں کی طلاقیں کروا رہے ہیں. پھر میں ان سے جب وہ ریزنز پوچھتی ہوں وہ بتاتے ہیں کہ لڑکا نشہ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ہم سے رابطہ نہیں کرنے دیتا. تو واقعی پھر ایسی سچویشن میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ڈیوورس کا جو مطالبہ ہے وہ ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے اسلام میں سب سے برا یہ سمجھا جاتا ہے طلاق کو. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی جہاں جائے وہاں دکھی ہو. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو اچھا گھر ملے، وہاں سکھی رہے، خوش رہے. جب وہاں پر وہ خوش نہیں ہے تو پھر ماں باپ کیسے اسے وہاں پر چھوڑ سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے سسٹم میں کتنی بہتری کی ضرورت ہے. لاسٹ میں کیا پیغام اس حوالے سے دیں گی کہ یہ تو اب حالات ہیں، یہ تو معاشرتی رویے بنتے جا رہے ہیں. اب سسٹم کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو سسٹم کے ذریعے میں کنٹرول کیا جائے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں. جب تک ہم اپنے اسلام کو پڑھیں گے نہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش، میں نہیں سمجھتی کہ ہم پوری طرح سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کریں تو ہمارے اسلام نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے. ہمارے قرآن پاک میں پورا ہمارا ضابطہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح زندگی بات ہوئی ہے کہ اس پہ عمل کی ضرورت ہے. ایڈوکیٹ مشرف صاحب آپ کا شکریہ، ہمارے پروگرام میں خواجہ مدد صدیقی صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، اور ٹیم کا بھی شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین جس طرح ہم نے آج تفصیلی بات کی والدین کے احترام کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے حوالے سے، خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، یقیناً اسلام میں بھی موجود ہے سارا کچھ، اور اس کے ساتھ ہمارے قانون
जो इस हवाले से मौजूद है, उसमें भी है बात वही है कि इम्प्लीमेंट करने की। जब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाएगा तब तक इस तरह के मसाइल का सामना रहेगा। कानून की अमलदारी होनी चाहिए, और जहां पर किसी भी फर्द के अगर हकूक गस्ब किए जा रहे हों तो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस हवाले से अपना रोल अदा करे। रियासती इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, तो तभी ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि आप इखलाकियात की तो हम बात करते नजर आते हैं, लेकिन मेन चीज है कि जब इस पर अमल दरामद नहीं कराया जाएगा तब तक ये मसाइल रहेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे, हम उनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे और हम उनके साथ नए मौज़ूआत पे बात करेंगे। हम इस हवाले से जो हमारे साथ हमारी पहली मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करने से पहले हम बता दें कि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि सिनफी तशद्दुद के हवाले से बात करेंगे। और एक 16 रोज़ा मुहिम भी जारी है जिसमें हम देखते हैं कि तशद्दुद वायलेंस के जो वाक़यात होते हैं ख़वातीन के साथ, उसके साथ साथ माशरे के जो महरूम तबकात हैं उनके साथ, उस हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारी हुकूमत की कारकर्दगी, और हुकूमत की कारकर्दगी के साथ साथ एक पार्टी होती है जो कि पार्टी इक़्तिदार में आती है, वो हुकूमत बनाती है, तो पार्टी जो इक़्तिदार में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्तान में क्या कर रही है, क्या कारकर्दगी है, लोगों का एतमाद कैसे है, नौजवान आज भी साथ हैं नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी पहली मेहमान मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ साथ दस्तगीर जस्टिस फोरम की इंचार्ज हैं और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है, वहां पर एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, मैडम ज़हरा सज्जाद ज़ैदी साहबा। मैडम आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर। अभी तो खैर 11 बज गया, लेकिन फिर भी सुबह बखैर आपको। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सीनियर वाइस सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के इब्रार हुसैन। इब्रार आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हम आगाज करेंगे आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, किस तरह से आप आए और किस तरह ये सिलसिला जारी है और आप क्या रहने का इरादा है या नहीं, क्योंकि हर किसी की मंशा होती है कि वो पार्टी में रहना चाहता है नहीं रहना चाहता। तो हम आपसे बात करेंगे। हम आएंगे अपनी पहली मेहमान की जानिब, ज़हरा सज्जाद ज़ैदी साहबा के पास। मैडम, एक तो आप बताइएगा ख़वातीन के हवाले से, उसके अलावा जितने भी महरूम तबकात हैं उनके लिए आप हमेशा से आवाज़ बनती रहती हैं और आवाज़ उठाती हैं, तो ये सोशल एक्टिविस्ट का होना कितना लाजमी, हम कहते हैं कि हम माशरे के लिए, महरूम तबकात के लिए आवाज़ उठाना, ये कितनी बड़ी जदोजहद है? बिल्कुल, एक तो बहुत शुक्रिया रोही का। और रोही, मैं फिर बार बार कहती हूँ कि मेरे लिए नया एक टीवी चैनल नहीं है, ये इसने खुद महरूम तबकात के लिए बहुत सी आवाज़ उठाई जिसकी हम भी आवाज़ बने। तो जहाँ तक एक्टिविस्ट होने का ताल्लुक है तो इसके लिए बड़ा मैं समझती हूँ कि दिल गुर्दा चाहिए और काम की लगन भी चाहिए। इंटरेस्ट होगा हमारा तो हम इसमें आ सकेंगे। तो इसमें इंसानी हुकूक की बेशुमार तहरीकें भी चली और वो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी। और इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, जैसे मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करूंगी कि मैं उस पर 6 साल कौंसिल की मेंबर रही, तो उसमें बड़ी शख्सियात से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं जनूबी पंजाब से थी, मैं बड़ी नौज़ायदा थी, तो जिसमें आसमा जहांगीर, इत्तेज़ाज़ हसन, हिना जिलानी, डॉक्टर मुबशिर हसन, गाजी सलाहुद्दीन, ऐसी शख्सियात से मुझे मिलने का मौका भी मिला और सीखने का मौका भी मिला। तो वहां से मुझे पता चला कि इंसानी हकूक हैं क्या। अच्छा, इंसानी हकूक वैसे भी अगर अल्फाज नाम से देखा जाए तो एक अजमत वाली चीज है कि आप इंसानी हकूक के लिए काम करें। हकूक वाले बात तो वैसे भी कहा कि उसकी वैसी फजीलत है। इंसानी हकूक, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बात की जाती है। अगर हम अपने माशरे को देखें, अपनी रियासत को देखें, अपने मुल्क को देखें, साउथ को देखें, पंजाब को देखें, तो यहाँ हमें कई जगहों पर जो हमारे महरूम तबकात हैं, चाहे वो ख्वाजा सरा है, चाहे हमारी फीमेल्स हों, चाहे हमारे जो मजहबी एलिमेंट्स हों जिनको मौके नहीं मिलते, तो हम उनको देखते हैं कि वो बेसिक रूल से भी, बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते। तो इस तरह के माशरे में उनके लिए ह्यूमन राइट्स की आवाज बुलंद करना, तनकीद भी होती होगी, मसाइल का सामना भी करना पड़ता होगा। देखिए, उसमें बेसिक बात तो ये है कि पहले हमारी ट्रेनिंग दी गई, हमें ट्रेनिंग दी गई कि जब कोई मार्जिनलाइज तबका है, जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त ट्रांसजेंडर की बड़ी बात हो रही है, भट्टा मजदूर खवातीन की हम हमेशा आवाज उसकी बनते रहे, किसान की आवाज हम बनते रहे हैं। और वो तबकात जो, सही बात है कि वो औरतें जो घरों में पिटती हैं या उनके साथ तशद्दुद होता है,
تو یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ایج جب اتنی اس میں ہو گئی تو ہم نے پہلے تو اس میں ٹریننگ لی, پھر ہم اداروں کے اندر آئے, ہم نے وہاں جاب کی, اور پھر 13 ڈسٹرکٹ پہ میں جب آئی ساؤتھ پنجاب NGOs فورم کے حوالے سے, 13 ڈسٹرکٹ میں جب ہم ایڈوکیسی کرتے تھے جا کے, تو پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ لوگوں کے مسئلے کیا ہیں, خواتین کے مسئلے کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ راجن پور کو دیکھ لیں, آپ ڈی جی خان کو دیکھ لیں, ویسے تو وہ بڑے ذمہ داروں کے علاقے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں بڑے سرداری ایک سسٹم ہے. آپ آگے فورٹ مینرو تک چلے جائیں, رجحان تک آپ چلے جائیں, تو میرا جانا وہاں تک بھی ہوا ہے. تو وہاں جب ہم نے خواتین کی صورتحال دیکھی ہے, اور اس سے آگے آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں خواتین کی صورتحال آپ دیکھ لیں, غربت کی شرح دیکھ لیں, اور عورتوں کے ساتھ جو کلچرل یا سماجی, ذہنی, جسمانی, معاشی طور پہ جو تشدد کیا جاتا ہے, اس کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملا. کیا سمجھا آپ نے کہ کیا خواتین کو وہ معاشرہ جو وہ جگہ دینے کو تیار نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ برداشت نہیں کرتا, مقام نہیں دینا چاہتا, ریزن کیا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, اسلام جو ہے تو بڑا واضح ایک مذہب ہے, اور اس نے 1400 سال پہلے جو ہے وہاں تو رائٹس دے دیے تھے, وہ تو طے شدہ ہیں کہ ماں بہن بیٹی کی حیثیت سے یہ رائٹس ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اربن ایریے کی بات کریں, رورل ایریے کی بات کریں, یہ معاشرے میں سب جگہ پہ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشی کا بھی ذکر ہو رہا تھا, تو معاشی سطح پہ جب عورت کمزور ہوتی ہے تو اس کو کمزور ہی کر دیا جاتا ہے. کچھ ہمارے سماجی رویے ہیں جو آگے بڑھنا نہیں دیکھتے, جو آگے بڑھنا نہیں چاہتے کہ خواتین جو ہے وہ آگے آئیں, اور خواتین اس میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, یہ میں طریقوں کا ذکر کروں کہ پہلے جب رانا لیاقت علی خان, اور اس سے پہلے جب اسلام تھا ہمارا, تو اس وقت بھی جناب خدیجہ کی بہت بڑی خدمات تھی. بالکل اسلام کے لیے جو عورتوں نے کردار ادا کیا, اس میں بہت بڑا ایک کردار میں سمجھتی ہوں کہ بنتا ہے کہ جنہوں نے بہت کام کیے. اس کے بعد کی جو تحریکیں تھیں اس میں بھی عورتیں ہیں. جب پاکستان بنا تو اس میں بھی رانا لیاقت علی خان نے سب سے پہلا ادارہ ہی بنا دیا, آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن, کہ خواتین اس میں کام کریں. یعنی پاکستان کمزور تھا اس وقت, نیا نیا بنا تھا. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جب آیا ہے, جس میں ہماری ترقی پسند ایک اچھی مثبت سوچ رکھنے والی خواتین آئیں کہ یہ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ قوانین بھی بن رہے ہیں جو عورتوں کے خلاف ہیں, امتیازی قوانین بھی بن رہے ہیں, یہ عورتوں کے خلاف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یو نو بیٹر کہ کس حکومت کی طرف سے یہ قوانین جو ہیں وہ رائج ہوئے اور یہ بل پاس ہوئے. جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقلیتوں کے لیے بھی بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے, ہماری جیلیں بھر گئیں اور ان کی بیل آؤٹ نہیں ہوتی تھی خواتین کی, تو یہ مسئلے بھی بنے اس میں. اس کے بعد جب یہ ایکشن پلان آیا اور پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 فروری کا دن کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے کہ عورتوں نے احتجاج کیا, اور اس میں حبیب جالب کی اس نظم کو بڑی پذیرائی ملی کہ دیپ جس کا محلات نہیں جلے اور چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے, تو ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تو وہ عورتیں بھی نہیں مانتی تھیں کہ ایسے صبح نور کو ہم نہیں مانتے. تو اس پہ ایک تحریک جو ہے, مومنٹس جو ہیں وہ چلی خواتین کو. شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے 80s کا دور رہا ہو, 90s کا دور میں, اس میں ہماری خواتین جو ترقی پسند ہم کہتے ہیں تو وہ باہر نکلی اور رائٹس کے حوالے سے انہوں نے رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ یہ قوانین جو ہمارے خلاف جاتے ہیں, جو قوانین ہمیں آئین نے دیے وہ تو ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے. ان کو عدالتوں میں رائے دیں, قائم آلسو لائر کہ عدالتوں میں جو قوانین ہمارے آئین نے دیے ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو قوانین اس سے ہٹ کے ہیں ان کو ختم کیا, ان کو ختم کیا. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے کہ وہ کیا قوانین ہیں. اس کے ساتھ ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, آزادی کے کیا کوئی لمیٹیشن بھی ہونی چاہیے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے محروم طبقات کے حوالے سے تفصیلی ڈسکس کیا, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہم جائیں گے اپنے دوسرے مہمان کی جانب. ابراز حسین موجود ہیں, سینئر وائس صدر PTI ملتان. ابراز, نوجوان ہیں آپ, نوجوانوں نے ساتھ دیا پاکستان تحریک انصاف کا. کس ایج میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا شروع کیا؟ خود سے سٹارٹ کیا یا والدین کے کہنے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں روئی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمیشہ کی طرح انہوں نے پھر ایک دفعہ عزت دی
اور روہی نیوز ہمیشہ انٹرٹینمنٹ اور ایک حقائق پر مبنی خبروں کا جو ہے وہ ایک رہا ہے، ادارہ رہا ہے۔ آپ نے کوشچن کیا کہ میں نے پی ٹی آئی کو کب سے سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا، تو جب سے میں نے دیکھیں میں ایک پڑھا لکھا ایک شعوری انسان ہوں، اور جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا عمران خان ہے وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں جو ہے وہ جو یوتھ ہے اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو میں نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور آج چونکہ پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے، اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ جو ایک بنا ہوا ہے، ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے بولنا یا لوگوں کو یا خود کو ڈیفینڈ کرنا ایک مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا۔ دیکھیں جو شخص حقائق پر بات کرتا ہے یا سچائی پر بات کرتا ہے بغیر اس ڈر کے کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور یہ میرا بندہ ہے میں کہ اس کو ڈیفینڈ کروں، وہ اس چیز سے جب بالا تر اگر گفتگو کرتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ ہر بندہ آج پی ٹی آئی کے اوپر یعنی کہ بات کرتا ہے یار اس کی کارکردگی کیا ہے، اور آج جو شدید آپ اس کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ہاں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ یار کارکردگی کیا ہے، اچھی ہے یا بری ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیں، مہنگائی ہے یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ کچھ کوشچنس ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب جو ہے ہاں یا نہ نہیں ہوتا، جب تک آپ اس کو ڈیٹیل میں نہیں آپ بتائیں گے آپ اگلے بندے کو یہ چیز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جمہوریت ہے، ہم اکثر لوگ، اب میں ایک اور پروگرام میں کرتا ہوں وہاں بھی لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے آگے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا، ہم سے سیاسی جماعتیں جب وعدے کرتی ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ ہماری حکومت جو اب اقتدار میں ہے انہوں نے کہا کہ ہم 90 روز میں یہ مسئلہ حل کریں گے، لوگوں کو اس بات پہ کہا کہ ہم 90 روز میں کریں گے، اور اب 3 سال کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ یار ابھی اور ٹائم چاہیے۔ جب ہم 90 روز کا ٹائم مانگتے ہیں، جب ہم مانگتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم حالات صحیح کر دیں گے، جب وہ نہیں ہوتے تو پھر عوام تو گلہ کرے گی نا، عوام تو کہے گی بھائی ہمیں یہ چیز کہا گئی تھی اور اب یہ بھی نہیں ہوئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا یہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں 90 روز میں کیا کرنا تھا، عوام نے کیا توقع لگا رکھی تھی عمران خان یا پی ٹی آئی سے، کیا اس کے پاس ویسے آپ لوگوں نے کیا توقع لگائی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا عمران خان کے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے، اس نے رگڑنا ہے اور آ جانا ہے؟ دیکھیں ہم پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعوری لوگ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں میں اگر کارکردگی کی بات کروں کہ پی ٹی آئی کی اب تک کی کارکردگی کیا ہے، دیکھیں ہم اس چیز سے مطمئن ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ چیز بتاؤں آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز جب صحیح ہونے پہ آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے، ابھی 3 سال کا کوئی عرصہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ بہت بڑا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا جی برج خلیفہ بنا دینا، اور وہ جی بنا نہیں ابھی تک۔ دیکھیں میری بات سنیں، دین اسلام سے سچا کوئی دین نہیں ہے، اور اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، نبی سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ جب اس سچے دین کو اور اللہ کی بتائی ہوئی یعنی کہ چیزوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچی ذات کو دین کو پھیلانے میں اتنا ٹائم لگا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی کافی عظیم جدوجہد ہے۔ یقیناً اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے آپ سے، اور اس حوالے سے اس میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں، یقیناً وہ تو ایک عظیم جدوجہد ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کا ایک لاہمر رہا ہے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں، نہ تو وہ اس جیسی شخصیات جہاں پہ موجود ہیں اور نہ اس جیسے لوگ موجود ہیں، نہ اس جیسا معاشرہ موجود ہے اور نہ اس جیسا ویژن جہاں پہ موجود ہے، لیکن بات ہو رہی ہے جمہوریت کی، بات ہو رہی ہے جمہوری رویوں کی۔ جب کہا گیا کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ووٹ کی تحریم کریں گے، ووٹ کے لیے کام کریں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے، اب جب ایک کامن چیز ہے آٹا 70 روپے کلو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے، گھی 400 تک پہنچ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا۔ جب ایک لوگ تب یہ کہتے ہیں کہ یار 105 پہ ڈالر تھا اب 176 پہ پہنچ گیا، قصور کس کا ہے؟ پیٹرول پہلے 70-80 پہ تھا اب 140-46 پہ پہنچ گیا، تو پھر قصور کس کا ہے؟ اب یہ بیسک چیزیں ہیں، تو ان چیزوں پہ ہم کس طرح عوام کو مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو مہنگائی کا سوال ہے نا، میں آپ کو اس پہ بالکل سچی گفتگو کروں گا، آپ تھوڑی سمجھیے گا اور سنیے گا۔ دیکھیں اگر ایک پڑھا لکھا اور شعوری اور کھاتا پیتا بندہ میرے سے سوال کرتا نا مہنگائی، تو میں کاپی اور پینسل اور فٹے لے کے بیٹھ جاؤں گا، اس کو بتاؤں گا کہ یار بات سنیں، پہلے 30 روپے لیوی ٹیکس لگ رہا تھا، اب جی 6 روپے لگ رہا ہے، پہلے 12 روپے گورنمنٹ اپنا ٹیکس لے رہی تھی، اب 0% ہے، پہلے جی بیرل پیٹرول یہ 30 روپے مل رہا تھا، اب جی وہ جو 85 روپے مل رہا ہے۔ دیکھیں اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ جو مہنگائی ہے یہ عالمی مہنگائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہوتا ہے غریب کا، یہ غریب مجھے کتنے % ہے غریب پاکستان میں؟ آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو معاشی دباؤ کا شکار جو ہے وہ 80%
جو ہمارے جو معاشی دباؤ کا شکار لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ 80% کے لیے کوئی پالیسی آ رہی ہے؟ ہاں 4 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں. دیکھیں میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ سمجھنے کے بعد آپ اس کا خود ایک تخمینہ لگا لیں گے کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے ہم نے کہاں جانا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ سب کچھ کرنا ہے کہ ہمارے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے؟ دیکھیے غریب بندہ ایک میرے سے سوال کرتا ہے کہ یار مجھے کھانے کو روٹی نہیں ملتی. میں یہ سمجھتا ہوں میں اس کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہے تو ہم کہاں سے دیں، بھائی یہ چیز ایسے ہے، سویابین مہنگے تو آپ کو تیل ہم کیسے دیں. اس کے لیے تھوڑا سا میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں تھوڑی سی ایسے ناکامی ہے پالیسیز بنانے کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹائم لگنا ہے. اس کو ٹائم لگنا ہے. مثال ایسے آپ یہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص ایسا ہے جو ایک نکارا شخص نہیں، جو کام نہیں کرتا، میں اس کی بات نہیں کرتا، یہ جو کام کرتا ہے اگر اس کے مہینے کا خرچ 20,000 روپے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ڈیلی 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کو مہینے کے بعد 20,000 ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کا جو اخراجات ہے وہ چلا سکے. ٹھیک ہے نا. یہ گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے کہ بھائی اگر 20,000 اس کا خرچہ ہے، مہنگائی نے اتنا کر دیا ہے تو اس کو اس حوالے سے پالیسیوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو متوسط طبقہ ہے، ہمارے ہاں جو لیبر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پہلے ہم ایک مڈل کلاس کا بھرم ہوتا تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں لیکن حکومت کی پالیسیوں کا کافی بڑا کردار ہے، اور اگر حکومت کی پالیسیاں عوام دوست ہوں گی، عوام کے لیے ریلیف ہوگا تو عوام خوش ہوگی. اگر ریلیف نہیں ہوگا، ٹیکسز پہ ٹیکسز ہوں گے تو پھر لوگ پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، اور پھر شکوہ کنا ہوں گے. اور جو ایک جمہوریت کا ہم کہتے ہیں ایک بہترین نظام ہے، اس پہ بھی لوگ بھی سوال کرتے نظر آئیں گے. میڈم زیادی صاحبہ، آپ نے امریت بھی دیکھی، آپ نے جمہوریت بھی دیکھی، کیا سمجھتی ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے سارے سسٹم دیکھے ہیں، ہمارے کوئی مطالبات پوری نہیں کرتا، عام آدمی کی بات نہیں سنتا، ہمارے سیاستدان ہم سے وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک الگ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہو جاتا ہے پھر کیسے سسٹم چلے گا؟ کس طرح سے لوگ اعتماد کریں گے جب ڈیلیور نہیں کر سکیں گی حکومتیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جمہوریت کسی ملک میں ناکام ہوتی ہے تو پھر فوج آتی ہے، پھر فوج آتی ہے، ہم اس کو امریت کا نام دے دیتے ہیں، فوج اس کا کمانڈ سنبھال لیتی ہے. تو جمہوریت کے دونوں پلڑے متوازن رہنے چاہیے. مثال کے طور پر اپوزیشن بھی ہے اور حکومت بھی ہے، اور جمہور عوام کا نام ہے. جمہور عوام کا نام ہے، بالکل. اور اگر یہ بیلنس جو ہے یہ برقرار نہ رہے تو پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارا وہ مارجنلائز طبقہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر مہنگائی بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بین الاقوامی جو ہمارے اقدار ہیں یا حالات ہیں، جیسے پیٹرول مہنگا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یا ڈالر کی قیمت آگے اڑان بھر گئی ہے، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ بین الاقوامی حالات جو ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر وقت یو ٹرن جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. منصوبے ہم نے دیکھے کہ بہت ساری حکومتوں میں منصوبے بڑے اچھے بنے، بڑے اچھے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. آپ ملتان کو دیکھ لیں، ملتان میں ایئرپورٹ انٹرنیشنل، ہمارا تو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بنے گا. میں کسی پارٹی کی اس میں وہ نہیں کر رہی کہ آئی ایم ناٹ دی پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی. پارٹیاں سبھی اچھی ہیں جنہوں نے کام بھی کیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس میں کہ یہ کافی چیزیں ڈیولپمنٹ تحفہ ملا، جو تحفہ ایک ملا. بالکل ہمارے لوگ جاتے ہیں کمانے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں جب بھی وزٹ ہوا تو جہاں پر ڈی جی خان کے لوگ، ملتان کے لوگ، بھاولپور کے لوگ جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اسلام آباد جاتے تھے، لاہور جاتے تھے. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جنہوں نے بنایا، ٹی ہاؤس بنا کہ بھائی ہمارے ادیب شاعر جو دانشور ہیں وہ وہاں پہ آرام سے بیٹھ سکیں، کوئی اپنی تقریبات منعقد کرا. اسی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام جو ہے وہ ہوئے. نو ڈاؤٹ کہ اس حکومت نے بھی بیڑا اٹھایا اور وہ کام سٹارٹ کروائے ہیں، مگر ایک کام جو ہے وہ ہمیں کسی تسلی بخش طریقے سے نظر نہیں آتا کہ یہ کام واقعی عوام کی خدمت ہے. ایک احساس پروگرام کا میں ضرور ذکر کروں گی یہاں پہ کہ جس میں اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر احساس پروگرام حکومت نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں راشن پیکج بھی ہے، اس میں فری لانچ اسکیم بھی ہے، اچھی چل رہی ہے.
وہ اچھی چل رہی ہے. ہم فری قرضہ دیتے ہیں اپنے ادارے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے صنفی تشدد کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع ملتان میں پارٹی کی کارکردگی کیسی جاری ہے, مجموعی کیا صورتحال ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی, محروم طبقات کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ہم پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے بات کریں. ابرار کے پاس ہم آئیں گے دوبارہ. ابرار, پارٹی سٹرکچر کی جب ہم بات کریں, ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پارٹیز کو کس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے, ورکر کو کتنی اہمیت ملنی چاہیے؟ ہم ہر پارٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں بعد میں اور وہ سیٹیں سنبھال لیتے ہیں, لیکن ورکر گلا کرتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا. جنہوں نے تحریک کی ہوتی ہے, جنہوں نے قربانی دی ہوتی ہے, تو ان کو اہمیت دینا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیے, جو سچی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف نے جو عزت ورکرز کو دی ہے نا, وہ آج سے پہلے نہیں ملی. اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ میں دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جو عزت پاکستان تحریک انصاف نے ورکرز کو دے کے اور جو بیوروکریسی کے اور ڈیموکریسی کے درمیان جو فاصلے کم کیے ہیں, وہ جو پی ٹی آئی نے دیے, وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ نہیں دیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جو اس حوالے سے؟ اکثر ورکر گلا کرتے بھی نظر آتے ہیں, ناراض کارکن ہر جگہ ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی کافی سارے ناراض کارکن ہیں جو گلا کرتے ہیں کہ یار حق ہمارا بن رہا تھا لیکن ہمیں نہیں دیا گیا, کسی کو عہدے کی بنیاد پر, کسی کو رتبے کی بنیاد پر دے دیا گیا. تو یہ چیزیں, اور اس حوالے سے یقیناً جو ہمارے سیاسی کلچر ہے اس میں کچھ چینجز کی بھی ضرورت ہے. اگر پراپر پارٹی الیکشن ہونی چاہیے. پارٹی الیکشن بالکل ہونے چاہیے. یہ اس سے آپ کی پارٹی مضبوط ہوتی ہے اور نیچے لیول تک جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے. اور اسی سے اب دیکھو نا, ایک غریب بندہ ہے, وہ اس کی اپروچ ہو سکتا ہے وزراء کے یا محنت تک نہ ہو, اس کی جو ہے وہ اپروچ اپنے کسی علاقے یا اپنے کسی گلی کے کسی ایسے بندے سے ہو جو عہدیدار ہو پی ٹی آئی کا, تو اپنے مسائل تو وہ اسی کو بتا سکتا ہے نا. اور چھوٹا ورکر, جو چھوٹے لوگ ہیں یا چھوٹے عہدیدار ہیں, وہی لوگ جو ہے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں ایشوز کو, ہمارے گلی محلے کے یا ہمارے علاقے کے جو ایشوز وہ. تو اس کے جو بلدیاتی الیکشن ہونا کافی لازمی ہے. ہاں, میرے خیال سے ہونا چاہیے. اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان بھی کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ مارچ اپریل میں بلدیات کے وہ الیکشن کرا دیں گے. تو اللہ کرے یہ پاکستان تحریک انصاف وعدہ پورا کرے, لیکن ابھی لگ تو نہیں رہا کہ یہ وعدہ پورا کیا جائے گا, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جمہور کی بات کرتے ہیں تو وہ افراد سے بنتی ہے, فرد سے. وہ گلی کا فرد ہو, محلے کا ہو, شہر کا ہو, گاؤں کا ہو, دیہات کا ہو, یا پہاڑ میں رہنے والا شہری ہو, وہ جب اس ملک کا رہائشی ہو تو اس ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں, اس ملک میں جو اس کو رائٹس حاصل ہوتے ہیں وہ ملنا اس کو چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ گاؤں کا ایریا ہے, یہاں پر کیا ضرورت ہے, یہ شہر کا ایریا. اس طرح کی بہت ساری تفریقیں موجود ہیں ہمارے رویوں میں, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں. ہماری جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں بھی کافی زیادہ ایسے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ ان میں نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میڈم, جس طرح ہم بات کر رہے تھے صنفی آزادی کے, صنفی تشدد کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو یہ جو 16 روز 16 روزہ مہم شروع ہوئی ہے, اس کا بیسک مقصد کیا تھا, یہ شروع کیسے ہوئی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے, کیا یہاں بھی اس طرح کی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا اچھا کوشچن آپ کا. دیکھیں, میں نے تحریکوں کا ذکر کیا, جو موومنٹس چلی ہماری, اور وہ جو نیشنل الیکشن پلان کے تحت ہماری موومنٹس چلی, وہ کسی حد تک کامیاب ہوئی. اس میں شعور آیا خواتین کے اندر, اور خاص طور پر ہمارا جو دیہی علاقہ ہے اس میں ہم این جی اوز کی بات تو کرتے ہیں, لیکن این جی اوز شعوری بیداری دیتی ہیں, جہاں بھی کام کرتی ہیں اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی کرتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ خواتین میں وہ شعوری بیداری ضرور دیتی ہیں. مثال کے طور پر میں ذکر کروں گی کہ راجن پور جیسے اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ چلا تھا لا اینڈ جسٹس کمیشن کا, پیرا لیگلز کی ٹریننگ. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یقین کریں کہ رجحان سے آئی ہوئی عورت کو بھی اتنا شعور آ گیا کہ جب ہم نے ان کو خود کھڑا کر دیا کہ آپ اپنے حق کے لیے بولیں, نہ کہ ہم بولیں. اگر آپ نے یہ ٹریننگ لی ہے نا, بٹا سٹا کی شادی کو کنڈیم کریں گی آپ, کم عمری کی شادی کو آپ کریں گی کنڈیم, جبرن شادی کو خواتین کو شامل کیا, خواتین مرد دونوں شامل تھے. ٹھیک ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ میں نے بہت بڑی اس کی کیس اسٹڈی ہم نے بنائی, جس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے, ابھی میری بیٹی آگے جانا چاہتی تھی, وہ 8 پڑھی ہوئی تھی, تو میرا شوہر اس کی تقریباً ابھی وہ 15 سال کی تھی تو اس کی شادی کرنا چاہتا تھا, تو میں
نے چونکہ یہ ٹریننگ لی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے. آج میری بیٹی BA میں پڑھ رہی ہے راجن پور کالج میں. تو یہ تبدیلی آتی ہے. عورتوں کو اپنے رائٹس کا کچھ پتہ چلتا ہے جب تنظیمیں وہاں جاتی ہیں، گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں یا پرائیویٹ لیول پہ ہوں. ایک چیز. دوسری اس میں یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا خواتین کی تحریکوں کا، تو اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، پاکستان تو دستخط کر چکا تھا سیڈاؤ کا، جس میں نصرت بھٹو صاحبہ اس کانفرنس میں گئی تھی 1979. اس میں سیڈا کا جو تھا اعلامیہ، یعنی خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیازی قوانین کا خاتمہ. ہم یہ نہیں کہیں گے، قوانین جو بنتے ہیں اس کا خاتمہ نہیں ہوگی، اس میں تفریق نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے آمریت کی تفریق ہو چکی تھی. تو یہ سیڈا کا جو کنونشن تھا پاکستان نے اس میں 1991 میں دستخط کیے کہ پابند ہو گیا وہ کہ خواتین کے خلاف ہر قسم کے جو امتیازی قوانین ہیں وہ ختم اس کا خاتمہ وہ ختم کیے جائیں. تو اب الحمدللہ مختلف حکومتوں میں قوانین سازی ہو رہی ہے. ایک اور ہم بات دیکھتے ہیں کہ جب بھی خواتین رائٹس کی بات کی جاتی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، یقیناً ہمارے یہاں ملنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک الگ تحریک بھی دیکھتے ہیں عورت مارچ کی صورت میں. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین روڈ احتجاج حق ہے ہر کسی کا، جب معاشرے میں کہ وہ سٹیزن ہیں تو احتجاج کر سکتی ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے سلوگن لگائے جاتے ہیں جس پہ پھر معاشرے کا دوسرا جو طبقہ ہے وہ اس پہ آواز اٹھاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. اس طرح کے رجحان میں پھر جب وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، وومن رائٹس کی بات کی ہے، تو وہ کیا پیچھے نہیں چلے جاتے؟ دیکھیں، ویمن امپاورمنٹ ایک الگ چیز ہے بالکل، اس کے ساتھ تو ہم ریلیٹ ہی نہیں کر رہے. وہ تو ایک دن 8 مارچ کا جب منایا جاتا ہے تو وہ تو انٹرنیشنل سطح پہ پورے پاکستان، پہلے بھی یہ مبہم تھا لیکن 80 کی دہائی میں یہ آگے بڑھا. لیکن 8 مارچ ہم نے بھی منایا ہے، 8 مارچ منظم طریقے سے ہم نے بھی منایا. اس میں تقاریر ہوتی ہیں، اس میں خواتین وہ جو وائلنس کا شکار بنتی ہیں ان کو ماڈل کے طور پہ سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کام کیا اور یہ عورت جو ہے یہ وائلنس کا شکار ہوئی لیکن اب یہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، اس پہ لکھنا چاہیے. میں نے تو بہت آرٹیکل لکھے، میرا تو اب بھی آرٹیکل چھپا ہے خواتین کی تحریکیں، اور اس کی ایک جائزہ رپورٹ سال کی جو چھپتی ہے وہ مختلف اخبارات میں چھپی ہے. میں ٹی وی پہ بھی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا مارچ ہو کہ جس میں مردوں کی طرف سے ایک نیگیٹو جو ایک آواز جو ہے وہ معاشرے کے ایک حصے کے بالکل مقابلے میں آ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیوں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں جس کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نافذ العمل نہیں ہوگا. اور خواتین کے لیے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ضرور پروٹیسٹ کریں، وہ مارچ بھی کریں، وہ اس میں ضرور آئیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل وہ بیاونڈ میں چلی جائیں یا بالکل وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. مردوں کی شانہ بشانہ ہر شعبے کے اندر آپ دیکھیں ہماری فوج میں خواتین کتنا بہترین کام کا آسکر ایوارڈ ہماری خواتین نے لیا ہے. ٹھیک ہے، بیرون ممالک میں خواتین اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہے، مواقع ملنے چاہیے. پاکستان کی پہلی عورت جو خاتون جس کو ہم بڑی عزت سے نام دیں محترمہ بینظیر بھٹو، اسلامی ممالک کی سب سے پہلی، اسلامی دنیا کی سب سے پہلی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اس حوالے سے جو اسپیکر قومی اسمبلی بنی، وہ فوج کو دیکھ لیں، رائٹرز کو دیکھ لیں، آپ ایکٹیوسٹ کو دیکھ لیں، انسانی حقوق میں ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ مارچ کو ایک لمیٹیشنز کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں جن پلے کارڈز کا آپ نے ذکر کیا، میں نے اس کی مذمت کی ہے کہ اس طرح کے پلے کارڈز نہیں ہونے چاہیے. لیکن مردوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ پلے کارڈز کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں یا میں اسکول جانا چاہتی ہوں یا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے نیگیٹو پازیٹو دونوں پہلو ہیں. یقیناً نیگیٹو پازیٹو دونوں پہلو ہیں اور نہ لے کے جائیں اس کو، اور پازیٹو چیزوں کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا. جس طرح خواتین کی ایجوکیشن ہے، انہیں اسکل سکھانا ہے، ان کو رسپیکٹ دینا ہے، ان کو ہمیں جگہ دینی ہے، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، چاہے وہ جاب والی جگہ ہو، چاہے ہماری یونیورسٹیز ہوں، چاہے ہماری بس ہو جس میں وہ خواتین سفر کرتی ہیں، چاہے وہ اسٹاپ پہ موجود ہوں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے پھر ریئیکشن میں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، وہ اس کے پیچھے وہ واقعات بھی ہوتے ہیں. جب ہم آئے روز
तशद्दुद के वाक़यात देखते हैं और आए रोज़ हम तेज़ाब के और कई ऐसे वाक़यात होते हैं। ख़वातीन की सुसाइड रेशो देख लें, निश्ता में रोज़ाना हम देखते हैं, रात को जब भी हमारे रिपोर्टिंग में जो रात नाइट रिपोर्टर होते हैं वो रोज़ाना ये न्यूज़ देते हैं कि 2 ख़वातीन ने, एक ख़वातीन ने सुसाइड कर लिया, वो जहर खा। क्या वजह क्या होती है, बेसिक रीजन क्या होती है? वो हालात से तंग आ जाती हैं। तो कोई तो होता है जो उनकी हालात को अजीवन बना देता है, तो फिर रिएक्शन में फिर इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, तो फिर हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए और इस हवाले से आसानियां और माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आप जिस तरह ताजिर भी हैं, तो क्या समझते हैं इस वक्त बिजनेस की क्या सूरत हाल है और नौजवानों को क्या सजेस्ट करेंगे कि बिजनेस में आना कितना बेहतर है और क्या हालात इस वक्त बेहतर है बिजनेस में आने के लिए? हम कोविड की सूरत हाल गुजरी, फिर डॉलर का रेट, आपको इन्वेस्ट करने को तैयार नजर नहीं आता, तो क्या समझते हैं क्या हालात हैं इस वक्त? अच्छा, इससे पहले मैं ना एक थोड़ा सा टच देना चाहता हूँ कि अभी मतलब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि यार बल्दियात के इलेक्शन, पार्टी के इलेक्शन, ये वो, मतलब हम इन चीज़ों से पता नहीं क्यों नहीं निकलते, हम अपने आप को क्यों नहीं पहचानते। आप ये देखें, सबसे पहले हम ये तो महंगाई का रोना भी रोते हैं, बिजनेस का भी रोते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का रोना रोते हैं। आप खुद कहाँ खड़े हैं? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है? आप ये देखिए, पाकिस्तान इस वक्त 80% जो है ना मुआशी दबाव का शिकार है। यहाँ पर 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 4 करोड़ लोग गरीब हैं, ठीक है, लगभग 40 से 50 लाख लोग मरीज हैं। आप मुझे ये बताएं कि या इमरान खान क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकता है? लेकिन हुकूमत की काम होता है ना, वो माशी बेहतरीन पॉलिसी दें, उसकी अमल दरामद करें। हमने देखा कि आमरीत को गिरा करते हैं, 5 साल प्लान आए वो कामयाब रहे। कोई प्लान तो हो, कोई पता चलो, कोई सिमत है, डायरेक्शन है। इस बात पे मैं आपको ये बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी लीडर, उसको कहा जाए ना कि यार आप ये काम करो, 4 करोड़ बेरोजगार हैं, 50 लाख लोग, उनको आप जो है ना वो हेल्थ कार्ड दें या उसके इलाज मुआवजा करें, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दें, वो नहीं कर सकता। क्या पहले से मौजूद लोग भी तो बेरोजगार हो रहे हैं? जब तक आप एक अपने हुक्मरान के साथ अवाम नहीं चलेगी तब तक इसका कितना चले? एक पेज पे तो सारे इंडिकेटर हैं, तमाम लोग उनके साथ हैं, कितना चलेगा? पाकिस्तान जो है, क्या वो सोना उगलता है? क्या वो पेट्रोल उगलता है? क्या वो सन्नती मुल्क है? गंदम उगलता है, गंदम काश होती है यहाँ पे, आटा महंगा। क्या वो सरमायाकार आपके मुल्क में आते हैं? हाँ। आपका मुल्क का अगर दारोमदार IMF पे है और बैरूनी कर्जों पे है, आप तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको IMF कर्जा ना दे तो आप डिफॉल्टर होने के लिए, जब आप कौम को कहें कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा और फिर आप जाते हैं और उनकी शराइत भी पूरी करते हैं, तो फिर कौम किसकी बात पे एतबार करे? तो फिर आप देखें ना, आप अपने किए का फर्ज निभाएं। तो जब एक शख्स एक विजन की बात करता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। नहीं, मजाक मैं आपको जब एक आम आदमी को जो इस रियासत का शहरी है, बासी है, उसके बच्चों को खुराक नहीं मिलती, जब आटा बेसिक नीड है, खाने की रोटी की बात हो, वो 12 रुपए की मिलेगी, उसकी इनकम नहीं है, वो 3 टाइम बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, वो विजन को क्या करेगा? आपको इंशाल्लाह इसका एक हल बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हुआ हूँ। मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं करूंगा, ना मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ। जो मेरा अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है, थोड़ा है ज्यादा है, उसी के ऊपर बेस पे बात करूंगा। देखें, जब इमरान खान ने कहा आपको कि यार आप मुर्गियां पाल लें या भैंसें पाल लें, तो उसका मजाक उड़ाया गया। यानी कि आप उसने पता नहीं क्या सोच के विजन रखा। सन 1996 के अंदर एक स्कूल टीचर था और वो बच्चों को बता रहा है कि बेटा आप अपना विजन बड़ा रखें, जब आप विजन बड़ा रखेंगे तो जो है आप ऊपर जाएंगे। तो उन्होंने कहा उस्ताद साहब आप ये बताएं कि आपका विजन क्या है? एक बच्चे ने सवाल किया, उन्होंने बोला कि मेरा विजन है अमेरिका का सदर बनना। 1996 में उस शख्स को लोगों ने 2 बार अमेरिका का सदर बनते देखा है, बाराक ओबामा को। तो आप अपना विजन तो रखें। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं उसमें एक विजन की जरूरत है, एक पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, इदारों की मजबूती की जरूरत है। इदारे जब स्टैब्लिश नहीं होंगे, हमारे चीफ सेक्रेटरी को 6 बार चेंज होता है, हमारा IG 15 बार चेंज होता है, क्या इदारा कहां स्टैब्लिश करें? इससे बात करेंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुझे बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे वुमेन राइट्स के हवाले से, हमने बात की सिनफी तशद्दुद के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ हमने हुकूमत की कारकर्दगी और जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से बात की कि किस तरह से जो हालात हैं वो जिस सिमत में जा रहे हैं, आम आदमी किस तरह से उसका शिकार है और किस तरह से बेहतरी की जरूरत है। इस पर हमने बात की। हम जरा आएंगे ज़ारा सुजात जैदी साहबा के पास। मैडम, जिस तरह हम बात कर रहे थे सिनफी तशद्दुद के हवाले से, जो आलमी दिन मनाया जाता है, जो मुहिम बनाई जाती है,
बुनियादी मकसद इसका क्या है, उसकी अहमियत क्या है और यहाँ किस तरह की आप कैंपेन किस तरह की देख रही हैं? देखिए, पहले मैंने आपसे जिक्र किया ना कि 12 फरवरी को तो वो दिन हम जो पाकिस्तानी ख़वातीन का दिन है वो हम मनाते हैं, वो मंजूर हो गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने किया। उसके बाद आता था 8 मार्च। 8 मार्च में अमेरिका की एक गारमेंट फैक्ट्री में ख़वातीन ने अपने एजाजिये के हक में एहतजाज किया, जिसके लिए उनको बहुत मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने ये एलामिया जारी किया कि 8 मार्च जो है वो अलामती सतह पे ख़वातीन के राइट्स के दिन जो है उस हवाले से हकूक़ के दिन मनाया जाएगा। ये हो गया। ये जो है बुकाटा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस दिन का जो मकसद है, ठीक हो गया, उसमें ये था कि कुछ फेमिनिस्ट ख़वातीन ने, तरक्की पसंदाना सोच रखने वाली वहाँ की ख़वातीन ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था सियासी आमरीयत के खिलाफ। ठीक हो गया, ठीक है, सियासी आमरीयत के खिलाफ जब उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं होनी चाहिए जो ख़वातीन के खिलाफ जा रही है, तो उसमें उनकी में 3 मिराबील सिस्टर्स का नाम आता है कि जिनको इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि उनकी गोश्त जो है उनकी हड्डियों से जुदा करके उनको एक खाई में फेंक दिया गया, जिस पे फिर फेमिनिस्ट जो तहरीकें थी वो जरा सामने आई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके ऊपर, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने अलामती सतह पे इसके 10 दिन मुकर्रर किए, जो कि 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ के आलमी दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी तकरीबात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे, मुल्तान लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से मुनक्किद हो रही हैं। हमारे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर ने भी पेश की हुई हैं, और हमारा जो एक की लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट विमेन फोरम है उसमें भी अमन के हवाले से भी इसकी तकारीब जो है वो हो रही है, और इस पे काम हो रहा है, मजीद अवेयरनेस का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल जारी है। और उसमें मैं थोड़ा सा ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें हैं कि जैसे मुल्तान के अंदर उन्होंने इतना बड़ा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बना दिया। ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब खौला राबिया का केस हुआ था तो हमने वहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर थे बर्न यूनिट के 10 नंबर वार्ड में, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है एक बर्न यूनिट 60 बेड का बना दें, 10 का आप दे दें शेख जैद को और 10 आप विक्टोरिया को दे दें और 60 का आप यहाँ बना दें। तो उस वक्त की हुकूमत ने ये इकदाम उठाया। जब हमने बात की उनसे, हमने जाके सेक्रेटरी हेल्थ में हमारी काविशें, नो डाउट मैं समझती हूँ कि हमारी NGOs की काविशें भी शामिल हैं कि वहाँ ये बर्न यूनिट, उसके लिए आवाज उठाई गई, हमने आवाज उठाई तो ये बर्न यूनिट जो है वो बन गया। इसी तरीके से हमसे रिकमेंडेशन ली गई जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बना, जो यहाँ पे बना, जो एशिया का सबसे बड़ा, और नो डाउट के फंक्शनल उसमें वो काम कर रहे हैं, शेल्टर्स होम उसके काम कर रहे हैं, कि हमारा दस्तगीर जैसी फोरम अपने तौर पे बेहतरीन काम कर रहा है। जो केसेस हमसे वो नहीं होते वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आपके फोरम में जो खवातीन को दाद रसी मिलनी होती है, इंसाफ, उसके लिए खवातीन आपके पास आती है? जी बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हमने कवर्ड के बावजूद 70 केसेज लिए, जो आपके रोही ने हमारा इंटरव्यू किया दस्तगीर जैसी फोरम, जिसपे हमने काम किया, उससे ऊपर जो है वो भी अच्छे फैसले कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि लाहौर में फोरेंसिक लैब जो है वो मौजूद है। ठीक है। अगर जाहिर जाफिर को, मुझे जिक्र करना पड़ेगा नूर मुकद्दम केस का, मैं मजम्मत भी करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी, और मैं ये चाहूंगी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर लाजमी बात है कि जरूर एक्शन लेंगे और उसको सजा मिलेगी। तो उसमें उसको लैब के लिए लाहौर आना पड़ा फोरेंसिक रिपोर्ट अपनी देने के लिए, तो क्यों नहीं, जब हब मुल्तान में है तो एक फोरेंसिक लैब जो है वो यहाँ पे भी बन सकती है। और इस दिन की अहमियत के हवाले से जब हम 8 मार्च को मनाते हैं तो फिर क्यों हम भट्टा मजदूर, खवातीन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज में जो खवातीन तशद्दुद का शिकार होती हैं उनको क्यों नहीं, जबकि अदारे भी मौजूद हैं। ठीक है, तो एक लैब यहाँ भी बना दी जाए। यकीनन इस फोरेंसिक लैब का होना काफी लाजमी है साउथ पंजाब में। और इस हवाले से अगर हम देखते हैं कि आज रोज जो वाकयात होते हैं, रेप के वाकयात या दीगर वाकयात होते हैं, तो उनके लिए सारा कुछ फिर चीजें लाहौर होती हैं और उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार, उसके बाद जो एक एतमाद की फिजा होती है वो भी, उसमें भी हमें हालात का सामना करना पड़ता है। तो जहां भी इस हवाले से बनने की जरूरत है उसके लिए बार बार डिमांड भी की जा रही है। उसके साथ साथ
ہمارے جو بٹھا مزدور بھائی ہیں جو وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں، ہمارے جو گاؤں میں کھیتوں میں جو خواتین کام کرتی ہیں، جو روزانہ کے فصلیں کاٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کے رائٹس کے حوالے سے بھی کام ہونے کی ضرورت بات کریں گے۔ ابراز حسین جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، معیشت پہ اگر ہم آئیں، کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ ملتان میں کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ جمود ہے یا کاروبار فعال ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم اداروں کی بات کر رہے تھے اور اسی سے ریلیٹڈ بزنس کی بات ہے، ایک ادارہ بھی، کوئی بھی ادارہ ہے جس سے پاکستان ارن کرتا ہے اپنے اسٹیٹ کے لیے، وہ ادارہ ایسا ہی گورنمنٹ کے لیے اور اس ملک کے لیے حیثیت رکھتا ہے جیسے ایک گھر کے اندر ایک ایسا شخص جو کما رہا ہے، وہ حیثیت بالکل۔ اگر آپ ادارے کی عزت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر باتیں کریں گے، اس کے ساتھ غلط کام کریں گے، ادارے کے ساتھ کرپٹ لوگوں کو اس کے اوپر مسلط کریں گے، تو وہ خراب ہو جائے گا۔ جسی طرح آپ ایک گھر کے اندر ایک کمانے والے شخص کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں، جیسے ہم اپنے گھر میں کمانے والے کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اداروں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے، ان کی جو حالت ہے، اب الحمدللہ ریلوے ہے، پی اے، اس کی طرف بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت جو سازگار ماحول ہے وہ بزنس کے لیے ہے۔ بزنس میں ناکام سازگار ماحول ہے جی، سازگار ماحول اس طرح سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہیاں ہیں ایک، کیونکہ میں یہ اپنے ایکسپیرینس سے بول رہا ہوں جو میرے ساتھ بیتی، جس طرح میں نے بزنس سٹارٹ کیا اور میں جہاں گیا ہوں، آج کا نوجوان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے کہ میں کس کیپیبل کا بنتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک سرمایہ کار، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایز این انویسٹر، مطلب اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں سکون سے، ان کے والدین کی طرف سے پیسہ آیا جو ان کے پاس بہت سا، وہ لگاتے ہیں ان سے ارن کرنے اور گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، جن کے باپ دادا تھے وہ ان کی فیکٹریوں کے مالک تھے، بچے پیدا ہوئے، انہوں نے فیکٹریاں سنبھالی، وہ کام کر رہے ہیں۔ تیسرا طبقے کے لوگ جو پاکستان میں 70% ہیں، وہ لوگ جو بزنس پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں، جو ورکنگ کلاس ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں کہ جی ایف ایس سی کی، انٹرمیڈیٹ کیا، گریجویشن کی، ماسٹر کیا، اس کے بعد دیکھا جاب ڈھونڈیں، جاب تو پاکستان میں ہے نہیں، حالات ہی سازگار نہیں، ہم نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار بزنس سٹارٹ کر لیں، تو بزنس کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور 500 روپے کی سبزی خرید کے بیچنے کا ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر آنا ہے کہ یار میں ماسٹر ہوں، میں گریجویٹ ہوں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں بھی خود بھی میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور اس وقت میں نے یہ سوچا کہ بھائی اگر آپ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے باپ کی ملیں ہیں، جب میں نے سوچا کہ یار میں کوئی اتنا بڑا ذمہ دار بھی نہیں ہوں، میرا باپ بھی کوئی ملوں کا مالک نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی محنت سے زیرو سے سٹارٹ بزنس کرنا ہے۔ تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد زیرو سے بزنس سٹارٹ کیا۔ آپ یقین کریں، ایسے بزنس زیرو سے سٹارٹ کیا کہ جیسے ایک ریڈی لگانے والا بندہ ہو، اور میں نے چونکہ اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، محنت کرتا گیا، اور آج الحمدللہ میں پروونشل لیول پہ رائس کا ڈیلر ہوں، اور میں ایک کامیاب شخص ہوں۔ میں اپنے یوتھ کو اور نوجوان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی چھوٹی ایج میں اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا بندہ نہیں ہے تو یہ باتیں ان کے لیے ایک ہمت کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، والدین آپ کے جو ہے وہ فیکٹریوں والے ہیں، تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کام کرنا ہے زیرو سے سٹارٹ، پھر آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ نے لیکن اس کے لیے محنت بھی ہے۔ اس میں ہم ایک اپنے پرائم منسٹر کی بات ایڈ کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ میڈم، لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دن خواتین کے رائٹس کے حوالے سے دن تو منائے ہی جاتے ہیں۔ بچوں کی جو تربیت ہے، میں اس کی بات کروں گی کہ ہم بچوں کی تربیت کے اوپر ماؤں کو توجہ دینی چاہیے، اسپیشلی ہماری جو بچیاں جامعات میں پڑھتی ہیں، کالجز میں پڑھتی ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، دونوں کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، اور ماں باپ کی ایک نظر ہونی چاہیے تاکہ رویوں میں بہتری ہے۔ برال مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یوتھ کے لیے یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پہچانے، اور بزنس کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا، آپ ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچیں، کیونکہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر مسلط ہونا ہے، اس نے آپ کی نمائندگی کرنی ہے اس دنیا کے اندر، تو ایک سچے اور کامیاب شخص کو آپ ووٹ دیں تاکہ وہ آپ کی نمائندگی کر سکے، آپ کی شناخت اسی سے ہونی ہے۔ ابراز حسین، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں۔ میڈم زہرا سجاد زہری صاحب، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، جس طرح ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی، خواتین رائٹس کے حوالے سے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی، اور جس طرح آج کل مہنگائی اور بے روزگاری کا ہم شکوہ کرتے ہیں، تو بات وہی ہے کہ اگر ہم کسی بھی سطح سے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں معاشرتی باتوں اور رویوں کی پرواہ کیے بغیر اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور اپنا گول سامنے رکھیں، باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔
تو اس کامیابی کی طرف جائیں. سیکنڈ, اپنے رویوں کو بہتر خدا کے لیے بنا لیں. مجھے ضرورت ہے اپنے رویوں کو بہتر بنانے کے لیے. سب کو اس حوالے سے اپنی اپنی سطح پر کام کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے یہاں جو نفرت, جو باقی چیزیں نظر آتی ہیں, ایلیمنٹ معاشرے میں نظر آتے ہیں, ان میں کمی ہو اور ایک بہترین معاشرہ ہمارا بن سکے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.